अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो कल से सिचुएशन है रोड्स की, उसके लिए बस इतना मैंने कहना है कि अभी काफ़ी हद तक रोड्स क्लियर हो चुकी हैं। हैवी रेन था और बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉकेज थे और सब कुछ था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है क्लैरिटी होती जा रही है, सारा क्लियर करते जा रहे हैं। प्लीज़ एक सबके सब आज यही मैसेज दे रहे हैं, सबको यही बताया जा रहा है कि अननेसेसरली घर से ना निकलें। जिनको कोई काम है या कोई नेसेसिटी है तो अपने घर से स्टेप आउट करें, वरना आप लोग प्लीज़ घर से ना निकलें। बच्चों के स्कूल्स इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि कल एक बहुत ज़्यादा केओस था, रोड्स ब्लॉक हो गई थी, बच्चे अपने घर नहीं पहुंच सके थे। सो कोशिश करें कि अननेसेसरी ना निकलें, क्योंकि जो इंतज़ामिया है, जो कंसर्न लोग हैं, जो इसके लिए काम कर रहे हैं, रोड्स को क्लियर कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बिकॉज़ अगर कोई गाड़ी फंस जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर गाड़ी वालों को भी प्रॉब्लम, घर वालों को भी प्रॉब्लम, और जो हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, जिनके अंडर ये आता है, इंतज़ामिया है, उनके लिए प्रॉब्लम होती जाती है कि वो अपना काम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि अननेसेसरी ना निकलें, जो ज़रूरत का काम है वो करें और घर वापस आ जाएं। इसी तरह हमारे यहाँ जो रोड राइडर्स को लोग बुला रहे होते हैं खाने पीने के लिए, उससे भी गुरेज करें। देखिए उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्वियसली उनका काम है, जॉब जिसकी है उसने तो काम पे आना है और काम भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट यही है कि आपने अपने काम पे ज़रूर जाना है, और लोग घर भी नहीं बैठ सकते ऑब्वियसली। लेकिन यही बात है कि ख्याल करें और बस यही है कि एक दूसरे की हेल्प भी करें। मैंने कल देखा बहुत से लोग एक दूसरे की हेल्प इस तरह कर रहे थे कि जिन गलियों में या लोग रोड्स पे जो है स्टक हो गए थे, उनके लिए लोगों ने अपने घर खोल दिए कि आप लोग अंदर बैठ जाएं। कल इसी तरह बेकरीज़ में मैंने एक बड़ा अच्छा चेंज देखा। बेकरीज़ हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने जो पेडेस्ट्रियंस थे या लोग जा रहे थे जिनकी बाइक्स ख़राब हो गई, जिनका किसी की गाड़ी ब्रोक डाउन हो गई, उनको जगह दी और उनको बिठाया। तो बस यही है कि अल्लाह ताला के इस चीज़ से हमें जल्दी से हम जो है वो निजात पाएँ कि जल्दी से पानी निकले। और ये तो एक नेचर है, इसको आप रोक नहीं सकते कि रेनफॉल तो होता है और उसके साथ साथ बारिश का पानी भी जमा होता है। तो कचरा ना फेंकें। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है जब आप रोड्स पे कचरा फेंक रहे होते हैं, और इन दिनों में आके हमें रियलाइज़ होता है कि किस तरह ये आप जब कचरा फेंकते हैं वो सीवरेज में जाके ड्रेनेज सिस्टम ख़राब करता है, सब कुछ ब्लॉक कर देता है। एनीवेज़, क्योंकि आज ये बात तो कर ली, इसके साथ साथ मेंटल वेल बीइंग भी कनेक्टेड होती है। क्योंकि आप देखें जब आप इस तरह निकलते हैं रोड्स पे या ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपको वैसे ही डिप्रेशन शुरू हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल वेल बीइंग पे। हम लोग अक्सर इस तरह के शोज़ करते हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे लगता है हम एक दफ़ा बात करेंगे जो है वो सही नहीं है, क्योंकि एक दो डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, ADHD एंड PTSD। ये दो डिसऑर्डर्स अब लोगों में बहुत आम होते जा रहे हैं। हम कॉमनली देखते जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में ये डेवलप हो गए हैं। और ये है क्या? मुझे तो आई थिंक इट्स अ वास्ट टॉपिक, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके डायग्नोस कैसे होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कब जाके फील होता है कि यू आर गोइंग थ्रू दिस डिसऑर्डर, एंड डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे किया जाता है। मेनली इसका जो बात है वो ये कि इसको हम ट्रीट कैसे करें। ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। हम छोड़ देते हैं, हम कभी कभी ये भी कह देते हैं नहीं अब जब ये नए नए नाम आ गए हुए हैं जो हमारे लिए तो नए हैं, लेकिन बहुत पहले से ज़ाहिर इसकी पढ़ाई होती है, पूरा एक समझा जाता है इसको। जब हम कई घरों में ये सुनते थे या डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इस तरह की बात सुनते थे, तो पहले शायद लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते थे और कहा जाता था कोई तुम्हें डिप्रेशन नहीं है, चलो चुप करके बैठ जाओ। लेकिन अब ये एक सीरियस मसला बनता जा रहा है। लोग सुसाइडल हो जाते हैं, लोग बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। दे गो थ्रू सिवियर डिसऑर्डर्स एंड nobody is there to address them, and if they want to go and seek help, वो करने से डरते हैं। ऐसा क्यों है? हमें नहीं डरना चाहिए। मेंटल वेलबींग ठीक होगी। मेंटल इलनेस को हम अगर नहीं ट्रीट करेंगे तो हम कभी भी कोई भी चीज़, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा रिलेशनशिप, कोई भी चीज़ जो है वो बेहतर नहीं चल सकती। सो यू नीड टू बी वेरी कंटेंट एंड यू नीड टू बी वेरी, कहते हैं ना वो, आपकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक होती है तो आपका हर काम सही होता है, सब कुछ सही हो रहा होता है। तो किन लोगों से हमें अवॉइड करना है जिनके साथ हम बैठे हमें ये डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाएं, या अगर ये हमें इनेट है या हमें एकदम से फील होना शुरू होता है कि आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड वाई आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, या मुझे ऐसी क्यों डिसऑर्डर्स होते हैं, या मैं फोकस नहीं कर पाती, या मैं
देख नहीं सकती, या बच्चे में अगर आप कहीं भी अपने किसी बच्चे में या टीन एज में ये चीज़ आपको कहीं से आप विटनेस करना शुरू करें तो आप उसे फौरी तौर पे एक सर्टिफाइड लाइफ कोच या सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या थेरेपिस्ट उसके पास लेके जाएं। आज इस पे हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं PTSD एंड ADHD जो है वो एक डिसऑर्डर है, और उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मिस राना हिरा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड। वेलकम टू द शो। एंड देन वी हैव डॉक्टर मोनिका वसवानी जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो वंस अगेन। अच्छा, विल स्टार्ट विद PTSD है क्या आमतौर पे, और इसके डायग्नोस कैसे होते हैं, और ये बच्चों में और बड़ों में हम कैसे सिम्टम्स देखते हैं? Okay, thank you Amna for having me on the show. So as a clinical psychologist, I truly believe कि इस चीज़ की awareness हमारे audience को और उन तमाम लोगों को भी हो जिनको एक्सपोजर नहीं है, तो इस शो के ज़रिए मैं बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करके बताना चाहूँगी ताकि सब अंडरस्टैंड कर लें कि असल में PTSD होता क्या है और इसकी कितनी फॉर्म्स हैं। तो PTSD एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट को विटनेस या एक्सपीरियंस करने के बाद डेवलप होता है। इन एनी एज, इन एनी एज। बच्चे भी चाइल्डहुड ट्रॉमाज ही होते हैं जो आगे जाके ट्रिगर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये उनके, अगर हम कॉजेज़ की बात करेंगे तो उसमें ये कॉज आ सकता है कि बचपन के अब्यूज़ या नेगलेक्ट की वजह से आगे जाके वो PTSD डेवलप करता है। ठीक है, तो इसकी दो किस्म होती हैं, एक PTSD और एक है CPTSD। अच्छा। अब PTSD में होता है कि एक बिग शॉक और उसके बाद जो इंडिविजुअल है वो ये वाले सिम्टम्स महसूस करने लगता है जो PTSD में होते हैं, जैसे कि नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स, पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी अटैक्स, ये सारी चीज़ें वो बार बार एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अच्छा। और एक्सपीरियंस कर रहा होता है उस एक पेनफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद बार बार उसको लगता है कि मेरे साथ यही हो रहा है जो मैंने एक्सपीरियंस किया या विटनेस किया। ठीक है, अब अगर हम इस डिफरेंस को देखते हैं कि CPTSD और PTSD में क्या डिफरेंस है, तो जो CPTSD है विच इज़ कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि एक शख्स लंबे अरसे तक वो अब्यूज़ सहता रहा है, और PTSD के एक शॉक और वो ये चीज़ें डेवलप कर लेता है। तो ये मेन डिफरेंस है। सिम्टम्स समवॉट दोनों के सिमिलर हैं, जिसमें बार बार डरना, उस इवेंट से रिलेटेड रौने ख्वाब आना, फ्लैशबैक्स होना, ये सारी चीज़ें। लाइक यूँ समझ लें, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊँ कि एक शख्स है जो कि रात के वक्त ऑफिस से घर जा रहा है और रास्ते में उसको मोबाइल स्नैच हो जाता है उसका, या उसको कुछ लोग लूट लेते हैं। ओके, इस इंसिडेंट में उसकी जान तो बच गई, बट बाद में उसको फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, नाइटमेयर्स में आ रहा है। इवन कि अगर वो नॉर्मल उस रोड से दोबारा गुजर रहा है तो उसको वही सिम्टम्स दोबारा से, जिसको हम ये भी कहते हैं इन अ सेंस कि आपको डेजा वू होने लग जाता है, कि आप ट्रॉमाज होते हैं कि आप वो दोबारा से चीज़ देखते हो तो आपको वही चीज़ें दोबारा से, हाँ, इसमें री-एक्सपीरियंस कर रहा होता है सेम फियर को, सेम डेंजर को, जबकि नहीं होता उस वक्त, और उसको ऐसा लग रहा होता है, इवन उसको आवाज़ें भी आ रही होती हैं कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो सेम सिम्टम्स वो उन सिचुएशन में भी महसूस करता है जिसमें वो सेफ होता है, फिर भी कर रहा होता है। इसी को बैठ जाता है। हाँ, उसी को वो बैठ जाता है, और वो क्यों बैठता है मैं उसको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी आमना। जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग दोबारा से रोड पे, जैसे किसी हॉस्पिटल में आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आप उसी हॉस्पिटल में वापस जाने से गुरेज कर रहे हो। अवॉइडेंस, PTSD का एक मेजर सिम्टम है अवॉइडेंस। हाँ, कि वो इंसान अवॉइड करना शुरू कर देता है। सपोज़ कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो अक्सर हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं कि उनको गाड़ियां देख के पैनिक अटैक, इवन वो उधर सफ़र करना छोड़ देते हैं, उन पर्टिकुलर जगहों पे विजिट करना छोड़ देते हैं। तो ये PTSD की हिरा, ये इसकी एक और चीज़ हम इस पे कनेक्ट, अगर मुझे नहीं पता होनी चाहिए नहीं, बट आई एम गोइंग टू आस्क यू कि आप सुपरस्टिशियस भी होने लग जाते हो कि अगर आपने ये कपड़े पहने हुए थे और आपके साथ ये हो गया था, इज दिस ऑल्सो द पार्ट? अच्छा, ये लिंक करता है कि हमारी जो ट्रॉमा है ना, PTSD के केसेस में ये होता है कि जो ट्रॉमा है वो स्टक कर जाता है फियर सेंटर में। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम एमिडाला कहते हैं,
اور آسان الفاظ میں فیئر سینٹر. ٹھیک ہے. تو وہ جو پینفل میموری ہے وہ وہاں پر اسٹک کر جاتی ہے, وہ صحیح سے پروسیس نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ ٹراما ہر وقت یوں سمجھ لیں کہ وہ تازہ ہے. ایون چھوٹی سی میموری, چھوٹا سا ٹریگر, چھوٹا سا آپ نے کچھ سملر چیز دیکھ لی, آپ دوبارہ یس آپ کو وہیں لے کے جائے گا جہاں سے وہ. ٹھیک ہے. اور تھیراپی کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے سائیکو تھیراپی, کہ ہم اس اسٹک میموری کو, اس پینفل میموری کو پروسیس کروا کے اس کی جگہ پہ اس کو بھیجتے ہیں جہاں پر ہونا چاہیے تھا. جیسے کہ نارمل میموری, جیسے ہمارے کالج کا پہلا دن ہم یاد کرتے ہیں, ہمیں پینک اٹیک نہیں ہوتا, سمپل کل کہاں گئے تھے کیا, تو یہ ہوتا ہے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ جا رہی ہے, میموری جا رہی ہے. ٹراما میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹک کر جاتی ہے, فیئر سینٹر میں اسٹک کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. بار بار ٹریگر. اچھا, اس کے لیے تھیراپیز تو ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن یو آر سائیکائٹرسٹ اینڈ آپ آتھرائز ہیں کہ آپ میڈیسن دے سکتی ہیں. سو کس اسٹیج پہ آ کے آپ کو لگتا ہے کہ تھیراپیز ہونا بہتر ہوگا یا اس بندے کو اب میڈیسن کی ضرورت ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. اچھا, سب سے پہلے تو ڈاکٹر رانا نے بالکل صحیح بتایا کہ پی ٹی ایس ڈی بیسکلی بائی ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, یوزلی پی ٹی ایس ڈی پہلے جو ڈیفائن کیا جاتا تھا وہ کوئی بگ کیمیٹیز ہوں, جیسے کہ لیٹس سپوز ارتھ کوئک آ گیا, یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو گئی, یا کوئی بہت میجر ایکسیڈنٹ آپ نے فیس کر لیا, یا کوئی ایسی چیز. لیکن پھر بعد میں ریسرچز ہیو شون کہ نہیں, اگر آپ نے کوئی ایسی چیز ایکسپیرینس بھی کر لی, یعنی کہ دیکھ بھی لیا ہے کوئی ایکسیڈنٹ, تو یو کین ہیو پی ٹی ایس ڈی. یا پھر کوئی اس طرح کا کوئی بہت میجر آپ نے ابیوز دیکھ بھی لیا, اور اگر آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہے لیکن یو ہیو سین اٹ, تو اس سے بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ پی ٹی ایس ڈی ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر لیٹس سپوز جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں فلیش بیکس ہو رہے ہیں, آپ کو پینک اٹیکس, انگزائٹی کے سارے فیچرز آ رہے ہوتے ہیں, جس میں ٹریمرز ہو گئے, ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا جسے ہم ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں, پیلپٹیشنز, نمنیس, یہ ساری چیزیں, اٹس بیسکلی رسپانس ٹو فیئر. ٹھیک ہے. جو ہم فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس جس کو ہم کہتے ہیں نارملی, جیسے کہ لیٹس سپوز اگر آپ کے پیچھے کوئی پڑ جائے تو ایک دم سے آپ کا جو باڈی ہے, آپ کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, آپ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں, وہاں سے آپ جو ہے نا چلے جانا چاہتے ہیں کسی طریقے سے, تو آپ کی باڈی ڈفرینٹ طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے, اینڈ دیٹ از اے رسپانس ٹو فیئر یا انگزائٹی جسے ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں. تو اب جو پی ٹی ایس ڈی میں جیسے انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ فیئر پروسیس نہیں ہوا ہے, تو بار بار ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم 24 گھنٹے فیئر میں ہیں. تو 24 گھنٹے وی ہیو لائک فیچرز آف انگزائٹی. ہم سارا وقت جب بھی وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ میموری اسٹک کر رہی ہے یا ہمیں کبھی وہ تنگ کر رہی ہے, تو وہ ہمیں فیچرز آف انگزائٹی آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر یہ پرولونگ ہو جاتا ہے, اف اٹس مور دین 1 month, لائک کیونکہ اگر 1 مہینے تک ہے تو ہم اس کو اکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں, کیونکہ اٹ ٹیک سم ٹائم ٹو پروسیس. کوئی بھی اسٹریس ہوتا ہے, اور خاص طور کوئی میجر ایسا اسٹریس ہے, اس کو پروسیس ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو 1 مہینے تک ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اکیوٹ اسٹریس ہے. اور اگر یہ 1 مہینے سے زیادہ پرولونگ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ اف اٹس لائک مطلب وہ ایکسٹینڈ کر جاتا ہے, تو دیٹ از پی ٹی ایس ڈی. اور پھر موسٹ لائکلی آپ کو میڈیسن کی بھی ضرورت پڑتی ہے along with therapy. How long you can go for therapies? آپ کو اس سے تھیراپی سے بہتر ہوتا ہے نا کہ بھئی میڈیسن پہ ہم نے ایک دم سے نہیں جانا, یا لوگ ایک ہی تھیراپی کے بعد کہتے ہیں نہیں میں نہیں ٹھیک ہو رہی, مجھے اب میڈیسن چاہیے. تو ہیرا آپ کے خیال میں کتنے سیشنز ہونے چاہیے ٹو ٹریٹ دس؟ اینڈ ون مور تھنگ کہ دیکھیں ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں وی گو تھرو نائٹ میئرز, رائٹ؟ مجھے بھی نائٹ میئرز ہوتے ہوں گے, آپ کو بھی ہوتے ہوں گے, سب کو ہوتے ہیں. ہاؤ وی کین ڈیسائڈ کہ دس از پی ٹی ایس ڈی؟ اوکے, آمنہ بڑا اچھا سوال ہے کہ نائٹ میئرز تو سب کو ہوتے ہیں, بٹ وہ ریلیٹ نائٹ میئر جو کل ہوا ہے ہمارے ساتھ, یہ نائٹ میئر زندگی بھر ہمارے ہر سال ہوتا ہے ہمارے ساتھ, بٹ وہ انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انسیڈنٹ ہے. ہاں, اور بار بار آپ کو لگتا ہے کہ وہی چیز دوبارہ ہو رہی ہے. ہاں, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت کوئی بڑا شوق ہو. ایون اگر ابیوز کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی, تو اس میں نیگلیکٹ بھی ابیوز میں آ جاتا ہے, وربل ابیوز بھی اس میں آ جاتا ہے, اور فزیکل ایموشنل ابیوز. تو وہ بچے چاہے انہوں نے ایز سچ کوئی بڑا وہ نہیں دیکھا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی اپنے, بٹ یہ چھوٹی چیزیں بھی کہیں نہ کہیں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں پی ٹی ایس ڈی کو. اور اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے فرق کریں کہ مطلب ایک عام جنرلی اگر آپ کو ہو رہا ہے, پی ٹی ایس ڈی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, جن پی ٹی ایس ڈی کے ساتھ جو پیشنٹ آتے ہیں, وہ اوائڈنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں.
بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں ان سچویشنز کو جہاں سے ان کا وہ ٹراما ٹریگر ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو CPTSD کے ساتھ جو پیشنٹ آتے ہیں ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسسٹ یا پرولونگ ٹراما سے گزر کے آتے ہیں. تو ایسے کلائنٹ ریلیشن شپ بنانے میں ان کو بہت اسٹرگل, وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا اپنا خود کا سیلف امیج اور سیلف ورتھ بہت ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ سوشلی جو ہے وہ اس طریقے سے سروائیو نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور دوسرا اگر ہم نائٹ میئرس کی بات کریں تو وہ ریلیونٹ ہوں گے اس ایونٹ سے, لائک اس کو بار بار ایسا لگ رہا ہوگا, ایون وہ اگر سب کے ساتھ بھی بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے تو ایک دم سے چونک جاتے ہیں کہ وہ چیز دوبارہ ہو رہی ہے, اور لٹرلی ان کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے ہیڈ میں ہے اور وہ اس کو اوور کم کر جائیں, ایسا نہیں ہوتا. ان کا فائٹ اور فلائٹ 24 آورز آن رہتا ہے. ان کا فیئر سینٹر ہر وقت ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہر چھوٹے سے چھوٹے خطرے کو. ٹھیک ہے, کیا اسی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ PTSD میں ہی ڈیتھ فیئر بھی ہے؟ کسی کی ڈیتھ دیکھ لی, ہاں ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کے بعد سے وہ ڈیتھ آپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ اگر پروسیس نہیں ہوا ہے, سوری آپ نہیں, اگر وہ پروسیس نہیں ہوا ہے تو وہ ٹراما بار بار آئے گا. اور اس کو پروسیس ہونا ہے کہ سپوز کہ ڈیتھ انگزائٹی کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں مریض, تو ہم کہیں نہ کہیں پھر وہی تھیراپی کے ذریعے بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں اسٹک ہے, یہ فیئر کہاں اسٹک ہے, اور اس کو پروسیس کرتے ہیں. اور اس پروسیس کرنے میں کئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تھیراپی میں. جیسے آپ کا سوال تھا کہ کتنے سیشن ریکوائرڈ ہے, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص کس ٹراما کے ساتھ آ رہا ہے. سپوز کہ اس کو یہ ٹراما ہو گیا کہ پریزنٹیشن دیتے ہوئے وہ جھجک گیا یا بلینک ہو گیا, یا تو اوکے آئی تھنک اس کے لیے اتنے سیشنز ریکوائرڈ نہیں ہوں گے بنسبت اس بچے یا بچی کے جو سیکشل ابیوز کے ساتھ آ رہا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ٹراما کے ساتھ آ رہا ہے, اور پھر ہم سیشنز ہوتے ہیں. سیشنز میں بھی کیونکہ اس کے نروس سسٹم میں اتنے سال یہ چیز رہی ہے, اگر CPTSD کے ساتھ آ رہا ہے تو 1-2 سیشنز کافی نہیں ہوں گے. ہم نے اس میموری کو پروسیس کرنا ہے, اس کے نروس سسٹم کو یہ بتانا ہے کہ ناؤ یو آر سیف, اب تم سیف ہو. تو وہ جو فائٹ اور فلائٹ کو ہم اگر ریسٹ اور ڈائجسٹ پہ لے کے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اس کے نروس سسٹم کو گائیڈ کرنا ہے کہ یو آر سیف. اور گائیڈ کس طرح کرتے ہیں, جیسے کہ میڈیٹیشن, ڈیپ بریدنگ, PMR, EMDR. ٹھیک ہے, ہاں اب یہ آپ کر رہی ہو, ٹھیک ہے. ڈو یو ڈیسائڈ لائک اوبویسلی کہ آپ کو کہاں لگتا ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ یہ میڈیسن پہ چلا جائے؟ اوکے, تو آمنہ یہ شروع میں ہی ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. جب ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ریزلٹس آتے ہیں, اور ان ریزلٹس کی بنیاد پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ کلائنٹ صرف تھیراپی سے ہیل کر جائے گا یا ہمیں میڈیسن کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ جو شخص PTSD کے ساتھ آ رہا ہے کہیں نہ کہیں نیورو ٹرانسمیٹرز انوالو ہیں. اس کا کورٹیسول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوگا, اس کا نور ایپینیفرین بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوگا, سیروٹونن امبیلنس ہوا ہوا, تو پھر ہم سائیکائٹرسٹ دین پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کیمیکل جو نیورو ٹرانسمیٹر کو بیلنس کرنے کے لیے ہم میڈیسن کی ہیلپ لیتے ہیں. ڈاکٹر مجھے بتائیں کتنے عرصے تک آپ کو لگتا ہے, کبھی کبھی میں نے کچھ پیشنٹس دیکھے ہیں جو تھرو آؤٹ دیئر لائف دے آن میڈیسنس. اچھا, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, تھوڑا سا سمپلیفائی کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں جب پیشنٹ ہمارے پاس لینڈ کرتے PTSD کے ساتھ, PTSD از اے سیویئر فارم آف انگزائٹی. پہلے تو یہ چیز آپ دیکھیں, کیونکہ انگزائٹی میں بھی بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں. جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر, پینک ڈس آرڈر الگ ہے, دے آر ڈفرنٹ, لیکن سب میں ہوتی انگزائٹی ہے بیسکلی. سمٹمز مور اور لیس سب کے سملر ہوتے ہیں انگزائٹی, لیکن PTSD از اے سیویئر فارم آف ٹراما, مطلب سیویئر فارم آف انگزائٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یوزلی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے, میڈیسن از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے 90% پیشنٹس جو ہیں جو اکیوٹ اسٹریس میں ہوتے ہیں وہ اگر وہ ود ان اے منتھ اگر وہ ریکور کر جاتے ہیں اس ٹراما سے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اکیوٹ اسٹریس کے بعد وہ PTSD یعنی کہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دوائی کی موسٹ لائکلی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, along with therapy. تھیراپی بہت امپورٹنٹ ہے PTSD کی, بہت زیادہ بہت. آئی تھنک آج کل ہر بندے کو تھیراپی کی ضرورت ہے. بالکل تھیراپی کی ضرورت ہے, لیکن PTSD میں کیونکہ ایک ٹراما ہے جس کو پروسیس کرنا ہے, جیسے انہوں نے کہا. باقی انگزائٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جنرلائزڈ انگزائٹی, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو ڈر کس چیز سے لگ رہا ہے, یو آر آلویز ان اے اسٹیٹ آف انگزائٹی. لیکن PTSD میں آپ کو پتہ ہے کہ دیر از اے ٹراما جس کو آپ نے پروسیس کرنا ہے. اچھا, دوسری چیز جیسے بھی آپ نے پوچھا کہ کب تک دوائی چلتی ہے,
देखिए फर्स्ट एपिसोड अगर आपके पास एंग्जाइटी का आता है लेट्स सपोज, और डिप्रेशन का भी अगर आता है, PTSD का भी आता है, तो 6 to 9 months बाय बुक दवाई देनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 6 to 9 months बाय बुक है ही है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि अगर पेशेंट उस टाइम पीरियड में वो बेहतर हो जाता है अलॉन्ग विद थेरेपीज, वो उस चीज़ पे स्टेबल होना शुरू हो जाता है और बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो फिर हम 9 months के बाद मोस्टली हम उसको टेपर करके बंद करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है, बहुत जगह आपने देखा होगा कि अगर जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो लोगों को ज़रा थोड़े ड्रेडफुल होते हैं, दे डोंट वांट टू गो ऑन मेडिसिन राइट अवे, या मे बी 3-4 सेशंस के बाद भी दे ड्रेड कि नहीं मैं इसी से ठीक हो जाऊंगी, या दे रन अवे फ्रॉम द डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट कि नहीं ये तो मुझे दवाई पे डाल देगा बिकॉज मैं डोज ऑफ होता है, इसमें बंदा डोज ऑफ भी होता है, हाफ ऑफ द टाइम यू फीलिंग ड्राउजी या यू डोंट यू नो योर बॉडी इज़ नम। तो आप मुझे बताएं कि ये मेडिसिन आपको फंक्शनल क्यों नहीं रख सकती? देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ साइकाइट्री के साथ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है कि जो साइकाइट्री की दवाई है वो सुला देगी या इटल डोज यू ऑफ या फिर ये आपको सुन कर देगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है बिकॉज जो हमारे पास ओल्ड मेडिसिन्स जो थी उनमें थोड़ा सा ये इशू आता था बिल्कुल, ठीक है, दे हैड अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे पास न्यूअर मेडिसिन है, ठीक है, दैट्स फार सेफर, ठीक है, एंड दैट्स फार मोर इफेक्टिव। अब तो डॉक्टर साहब कुछ हर्बल भी आ गई है। बिल्कुल, हर्बल का तो हम तो मेडिसिन नहीं कर सकते, बिल्कुल इतना नहीं, लेकिन एक और चीज़ यहाँ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ, मैंने इसीलिए हर्बल की बात की कि ओवर द काउंटर जाके भी हम हर्बल मेडिसिन ले लेते हैं फॉर एंग्जाइटी, विच इज़ नॉट राइट। आप किसी डॉक्टर ने अगर आपको रेकमेंड की हुई है देन यू शुड गो फॉर इट, अदरवाइज प्लीज़ डोंट बाय एनीथिंग। आप किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाएं, वो आपको कहते हैं जी ये दवाई आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, सो प्लीज़ डोंट टेक इट बिकॉज उसके और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो डरते बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है, इतना नहीं है। अगर आप बुखार नज़ले के लिए और इन चीज़ों के लिए जा रहे हैं तो आप इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर ये कहती हूँ, दे हैव द सिमिलर क्वेश्चन कि क्या ये हमको सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी और क्या हम इसको खा के काम कर सकते हैं। आई वाज लाइक कि देखें आप अभी इसको नहीं खा रहे, ठीक है, तो क्या आप काम कर सकते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, दायरा हम काम पे नहीं जा पा रहे हैं, हम ये। मैंने कहा कि आई कैन गिव यू गारंटी कि आप इसको खा के काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इफ़ यू हैव डायबिटीज़, इफ़ यू हैव हाइपरटेंशन, इफ़ यू हैव थायराइड, तो आप दवाई खाएंगे? बिल्कुल। तो कह रहे हैं हाँ खाएंगे। मैंने कहा पूरी ज़िंदगी खाएंगे? कह रहे हैं हाँ पूरी ज़िंदगी खाएंगे, बिकॉज देर इज़ नो वो कहते हैं ना डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का आपके पास कोई क्योर तो है नहीं। हाँ। दवाई तो आपने खानी है, इंसुलिन अगर लगानी है तो सारी ज़िंदगी लगानी है। मैंने कहा उससे तो आप डरते नहीं है, इससे क्यों डरते हैं आप? जस्ट गिव मी रीजंस। और मैं जब आपको ये कह रही हूँ कि आई विल ट्राई टू टेपर दिस ऑफ विद इन 9 months, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद थेरेपी और अगर आपका इन्वायरमेंट बेहतर होता है एंड यू ट्राई टू कोप, तो आप 9 महीने में दवाई छोड़ पाएंगे। ये एक भी पॉइंट आपने अच्छा कहा कि थेरेपी एंड मेडिसिन कैन गो लाइक पैरेलल। यस, और ये बेस्ट अप्रोच होती है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर थेरेपी इमोशंस पे काम करती है, आपको आपके नर्वस सिस्टम पे काम करेगी, बट अक्सर ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। दूसरा, आपकी बायोलॉजी इन्वॉल्व होती है, लाइक आपके ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम PTSD जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी इरेगुलरिटीज़ की वजह से भी आप बहुत अरसे तक उस ट्रॉमा में रहते हैं। अच्छा। तो उसके लिए जो हम EMDR करते हैं वो प्लस मेडिसिन, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स इतने ज़्यादा एंग्शियस होते हैं कि वो 55 मिनट्स बैठना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ तक सेशन में लाने के लिए और वो बैठे और वो चीज़ें सीखे, इसके लिए फोकस चाहिए होता है, कंसंट्रेशन क्लाइंट की चाहिए होती है। जब वही नहीं है तो थेरेपी काम नहीं करेगी। तो हम उनको ये साइको एजुकेट करते हैं, बल्कि 2-3 सेशन साइको एजुकेशन के ऐड करने पड़ते हैं हमें, जहाँ हम उनकी फैमिली को और उन सबको बताते हैं कि इस तरह से ये चीज़ जो है वो प्रोसेस होगी। तो दवाई वो खाएंगे और थोड़ा सा काम होंगे, तब वो जो सेशन में चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि थेरेपी बड़ा इंटेंस वर्क है। जी बिल्कुल, सिर्फ बातें नहीं है, जो एक मिथ है कि सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं बहुत इंटेंस वर्क होता है और हमने सारी चीज़ों पे काम करना होता है, डायरेक्ट करना होता है उसकी। हिरा, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना, सॉरी टू कट यू हियर, वी हैव टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन. हम बात कर रहे हैं ADHD एंड PTSD. जो PTSD बहुत अच्छा हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने हमें एक्सप्लेन किया, डॉक्टर ने हमें बताया. एक और होता है बाइपोलर हो जाना. फॉरन से हम सब बाइपोलर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं. लाइक अभी कोई बात की और अभी अपनी बात से हट गए, या कोई चीज़ ऐसी की और हट गए. ओके आमना, तो बाइपोलर हम वैसे कैजुअली सब डायग्नोस कर रहे होते हैं. हाँ. अपने आप को या दूसरों को. अच्छा, एक और चीज़ भी है. ये प्लीज़ ज़रा लोगों को मैं चाहती हूँ, ज़रा सी बात होती है, तुम बाइपोलर हो, तुम साइको हो. इतनी गलत बात है. आप किसी को फौरन से स्टिग्मा दे दें कि तुम बाइपोलर हो, तुम साइको हो. ये गलत बात है. तुम पागल हो, ये नहीं कहना चाहिए. जी हाँ, इन्हीं जुमलों की वजह से आज तक वो स्टिग्मा अटैच है और लोग खुल के बात नहीं करते मेंटल हेल्थ पे. यही वो है कि इसको इतना उसमें लिया जाता है. जबकि अगर कोई बुखार या नज़ला हो तो उसके लिए हम बड़े आराम से डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं. बट अगर मेंटल हेल्थ है तो हम कोशिश करते हैं कि छुप जाए जितना हो सके. तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है एक मूड डिसऑर्डर है बेसिकली, और दो एक्सट्रीम साइकिल्स के दरमियान जो क्लाइंट है वो मूव कर रहा होता है. साइकिल्स होती हैं, एक साइकिल जिसको हम मेनिया कहते हैं जिसमें वो बहुत हाई होता है, और एक होती है डिप्रेशन की जिसमें वो बहुत लो हो जाता है. ठीक है. बट जैसे आपका सवाल था कि अगर कोई मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो हम कहते हैं तुम बाइपोलर हो. नहीं, बाइपोलर में मूड स्विंग्स इतने एब्रप्ट नहीं होते. वो लॉन्ग होते हैं. लाइक 2 वीक्स का साइकिल होता है एक, जिसको हम मेनिया कहते हैं, जिसमें एक्सट्रीम हाई एनर्जी, नींद का ना आना, गुस्सा आना, रेस्टलेसनेस, ये वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं. ये बाइपोलर मतलब दो पोल्स. एक में एक हाई, लोगों ने बाइपोलर को क्या बनाया हुआ है. तुम बाइपोलर हो, तुम तो इंडिसाइसिव हो. बाइ मींस टू, पोलर मींस टू पोल्स. ओह नो. अच्छा, तो मूड के टू पोल्स. मूड के टू, या तो दिस इज बेसिकली मूड डिसऑर्डर. तो एक में आप हाई होते हो और एक में लो. अब ये जो हाई लो है ये इतना एब्रप्ट नहीं है कि दिन में आप 2 दफ़ा लो हो गए, 4 दफ़ा. ये प्रोलॉन्ग होता है. लाइक 2 वीक्स तक आप 2 to 3 वीक्स तक आप हाई हो. और ऐसा हाई कि आप रात में भी नहीं सो रहे हो. ठीक है. आप कांस्टेंट 24 आवर्स आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, आप रेस्टलेसनेस का शिकार हैं, नींद नहीं आ रही है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन. और ये लास्ट करेगा 2 वीक्स. फिर एकदम से एक साइकिल आएगा जिसमें आप एकदम लो हो जाओगे, जिसमें आप ज़्यादा सोने लगोगे. आपको वो सारे लोग अच्छे भी लगने लग जाएंगे जो आपको बुरे लग रहे होते हैं, जहर लग रहे होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. ये भी होता है. मैंने ऐसे कुछ लोग देखे जिनको 2 हफ्ते लोग बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, 2 हफ्ते बाद वही लोग जहर लग रहे. वो अटैचमेंट इशूज है. उसके लिए एक और शो करना पड़ेगा. वो अटैचमेंट इशूज है. ओके, तो इसके जो अगर हम लो की बात कर रहे हैं तो इसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं. बेसिकली रोना, होपलेसनेस, दिल का ना लगना, लो मोटिवेशन. तो ये 2 चीज़ें. अब आ जाते हैं कि आपका जो सवाल था कि जो लोग बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स कर रहे हैं, वो सिम्टम है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ठीक है. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो कि परसिस्ट करता है, प्रोलॉन्ग चलता है, मैनेज हो सकता है. उसको हम एकदम से क्योर नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, परसिस्ट करता है वो. दूसरा ये होता है उसमें मूड स्विंग्स ऐसे आ रहे होते हैं कि छोटी सी बात भी ट्रिगर कर जाती है उन इंडिविजुअल्स को. छोटी सी बात, अभी सही है, अभी कुछ ऐसा बुरा लगा और वो इतना उनका जो रिएक्शन होता है वो इंटेंस होता है. अच्छा. बहुत इंटेंस रिएक्शन के साथ वो किसी भी चीज़ को वो करते हैं. रिलेशनशिप इश्यूज उनको आ रहे होते हैं, स्टेबल नहीं होते, मूड उनका अनस्टेबल होता है, सुसाइडल हो रहे होते हैं, वो नार्सिसिस्ट हो जाते हैं कि ये तुम लोगों ने किया है, ये तुम्हारी वजह से मुझे ये हो रहा है. ये वो एक अलग चीज़ है. वो एक अलग चीज़ पर्सनालिटी साथ ऐड ऑन करते हैं कि ये हम विटनेस करते हैं. अच्छा, तो ये परसिस्ट करता है. और ये मूड स्विंग्स तो आपको दिन में, लेकिन हिरा चेंज तो होते हैं आपके, आप कभी कुछ होते हो आप. बॉर्डर लाइन अगर हम डायग्नोस कर रहे हैं ना आमना, अच्छा बॉर्डर लाइन जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो लोग बहुत मुश्किल में होते हैं. वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने खुद के साथ. उनका सेल्फ इमेज डिस्टॉर्टेड होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम, उनको रिलेशनशिप बनाने में इश्यूज हो रहे होते हैं. और ये इतना ऐसे नहीं होता. उनकी लाइफ आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि उनकी लाइफ जो है वो प्रॉपर नहीं है. इवन ना स्कूल में, ना घर में, ना बाहर, ना वर्क पे. तो ऐसे किसी को डायग्नोस कर देना वो तो खैर हम कैजुअली, बट इसका प्रॉपर डायग्नोस होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें. जी डॉक्टर साहब. अच्छा, सबसे पहले तो बाइपोलर बहुत अच्छा डिफाइन किया. बस मैं डिप्रेशन तो हम सबको ही पता है कि क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं. मेनिया जिसकी हम बात करते हैं, मेनिया इन्होंने कहा अग्रेशन होता है, नींद नहीं आती, ये सब चीज़.
لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے اس میں, وہ ہوتی ہے گرینڈیوسٹی. اچھا, گرینڈیوسٹی مینس کہ یو کین تھنک کہ میں جو ہوں وہ آئی ایم سپیریئر, ٹھیک ہے, میں آئی ایم دس پرسنالٹی ہوں, میں کوئی بہت بڑی, ٹھیک ہے, اور مے بی گاڈ ہیز گیون می سم ایکسٹرا پاور, ٹھیک ہے, جو فل فلیج مینیا کی بات کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اس میں وہ آپ کو اس طرح کی باتیں کرے گا جو کہ آپ کو بہت عجیب لگیں گی. Let's suppose I have condescending کرے گا, like he or she will sound condescending کہ آپ, میں superior ہوں اور تم لوگ کچھ نہیں ہو. یہ نہ بھی بولے کہ تم لوگ کچھ نہیں ہو, but he مطلب he'll say کہ جیسے let's suppose I have affiliation with someone, کوئی political influence ہے, یا پھر میں شاہ رخ خان ہوں, یا پھر میں شو آف کرے گا, شو آف نہیں, لٹرلی جھوٹ بنائے گا, مطلب وہ اس کا وہ پروسیسنگ اس طرح کی ہوگی, اس کو لگ رہا ہوگا اور وہ فیل کرے گا. یا پھر اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہوگا وہ بہت زیادہ, لیٹس سپوز ہی از, اف آئی ایم اے سائیکائٹرسٹ, یا آپ یہاں آتی ہیں تو آپ کا ایک اٹائر ہوتا ہے نا, میرا ایک اٹائر ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہمارا ایک اٹائر ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ پہننا ہے. تو اگر لیٹس سپوز کوئی ہسپتال میں لہنگا پہن کے آ جائے, ہاں, ٹیکا لگا کے آ جائے اور بہت ڈارک میک اپ کر رہے ہو, ہاں ایسے آپ ان کو دیکھ کے اندازہ, آپ جو پیشنٹ اس طرح کا آپ کے کلینک میں آتا ہے تو یو کین آئیڈینٹیفائی ایزیلی. اچھا, اور اریٹیبلٹی کیا پھر وہ نہیں, تو پھر وہ کانڈیسینڈنگ تو نہیں ہو گیا, وہ تو پھر ڈفرنٹ, وہ اپنے میں اندر آڈ بیہیویئر کہتے ہیں آپ, لیکن وہ اس طرح محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اریٹیبلٹی ہوتی ہے. ابھی ایک ہم نے ریسنٹلی ایک ڈرامہ بھی ایسا کچھ چل رہا تھا جس میں آئی تھنک وہ کبھی وہ کہتے ہیں وہ کبھی کچھ بن جاتے تھے, فیصل قریشی کبھی کچھ ہو جاتے تھے, کبھی ہی یوز ٹو بی اے سائیکائٹرسٹ, کبھی یوز ٹو بی اے ڈاکٹر, فیشن ڈیزائنر, اور وہ چینج کرتے تھے اینڈ یوز ٹو ویئر ڈفرنٹ کلوتھس. اسی ٹائپ کا کچھ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جیسے آپ نے کہا کوئی آ جائے گا ایسے پہن کے, مطلب لیٹس سپوز اگر فرض کریں کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کوئی اگر ایک خاتون ہے, گھریلو خاتون ہے, نارمل پرسنالٹی رکھتی ہیں, ایک بالکل جیسے نہیں کہتے ہیں, لیکن جب ان کے اوپر مینیا کا دورہ آئے گا, لیٹس سپوز اگر وہ بائپولر, تو وہ جو ہے بہت تیز پریشر آف اسپیچ ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, بہت تیز بولیں گی, ٹھیک ہے, وہ ایسی بات بولیں گی کہ جیسے میرے تو تعلقات کسی خود ہی they will assume because they have delusions بھی ہوتے ہیں اس میں, hallucinations بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر ایسا نہیں بھی ہے, اگر delusions hallucinations, لیکن they will have energy, وہ پورا کا پورا گھر نکال کے اور پھر اس کو صاف کر دیں گے, مطلب اس طرح جیسے نہیں, ہاں ایسے نہ بولے تو میں بھی ایسی ہوں, گھر کی ساری چیزیں ایک ساتھ نکال کے کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں. ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں ہم نا, اتنا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایون اگر یہاں 10 لوگ ہیں نا, اس وقت جتنی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں کہیں گی ہمیں یہ تو نہیں, ہم سارا گھر صاف کرنے بیٹھ جاتے ہیں. مڈل آف دا نائٹ 4, میرے پاس ایسے بھی پیشنٹس ہیں, وہ ان کے ہسبینڈس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر مینیا کا دورہ اب آنے لگا ہے, وہ لٹرلی تو یہ کہتے ہیں کہ تم پہ جن آ گیا, ہاں مس ڈائگنوز ہو جاتا ہے اکثر پیر فقیر, ان کو پتہ چل جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے ایک ہسبینڈ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے, مطلب وہ بہت جلدی لے آتے ہیں اپنی وائف کو جب ان کو پتہ چل جاتا ہے ایپیسوڈ آنے والا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے اتنی جلدی پتہ چل جاتا ہے. ابھی تو میرے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے نا ان کو ڈیٹیکٹ کرنا, ابھی تھوڑا سا ہے ان کے اندر. کہہ رہی جب میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے نا تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے یہ ایپیسوڈ دوسرے زون میں جا رہی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو مطلب دیٹس لائک جو یہ میرے لیے بہت نئی چیز ہے. آئی ایم سو لائک انٹریگڈ ٹو نو دس کہ یہ کیسے ہوتا ہے. مطلب آپ ایک دم کچھ بھی ایک دم سے کرنے لگ جائیں تو وہ تو ہر بندہ نہیں ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو, اٹس لائک ایک وہ ہوگا کہ پہلے آپ کی نیند کم ہونا شروع ہو جائے گی, یو آر سلیپنگ ریسٹلیس ہو جائیں گے, ہاں یو آر سلیپنگ لیس دین 4 hours, ٹھیک ہے, ایٹ نائٹ, اینڈ یو ویک اپ فریش. تھکاوٹ کا پہلو تھکاوٹ نہیں ہوتی, دے ہیو اے لاٹ آف انرجی, ٹھیک ہے. اچھا, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے انیشلی جب ان کو شروع ہو رہا ہوگا تو ویسے وہ شاید بہت خاموش طبیعت ہوں گے, یا دے لائک اسپیک لیس, اور ایسی ہو سکتا ہے ان کے پاس, لیکن مینیا میں جو دے ول اسپیک اے لاٹ,
اور وہ بڑی ان کی جو ہے نا انرجی بڑی وہ ہوگی کہ وہ دوسرے بھی ہنس رہے ہیں اس کے, وہ اس طرح کے جوکس اور ایسی چیزیں, ایسی بھی پرسنالٹی ان کی ہونا شروع ہو جاتی ہے. مینیا میں بیسکلی آپ اگر کبھی مینک پیشنٹ کے ساتھ بیٹھے تو آپ بہت, آپ کو مطلب ہنسی بھی آئے گی. یس دے آر یوفورک. یس دے آر یوفورک. یہ جتنی ڈائگنوسز ہے نا یہ مجھے لگ رہا ہے میرے ان کو خود نہیں فیل ہو رہا. نہیں اور ان کو نہیں فیل ہوگا. دے ول ناٹ ہیو دیٹ سیلف ریئلائزیشن. لیکن دوسرے لوگ جو بیسکلی وی گو فار, ہمارے پاس اینٹی سائیکوٹک بائی پولر میں جیسے 2 پولز ہیں, میں نے آپ کو بتایا ڈپریشن ہے اور مینیا ہے, اور پھر بیچ کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب پیشنٹ بالکل نارمل ہوتا ہے. اچھا, بالکل ایسے نہیں کر رہا ہوتا, مطلب اس کو یہ نہیں ہوتا, وہ بالکل نارمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرے آپ کی طرح بالکل نارمل. ناؤ آئی گیٹ اٹ. تو کہ مطلب کبھی وہ بیچ کا ایک ٹائم آئے گا جب بالکل سوبر ہوگا اور سب کچھ نارمل ہوگا اور ایک دم سے وہ چینج ہو جائے گا. تو وہ خاتون جو آتی ہیں وہ کیا کبھی خیال رکھنا شروع کرتی ہیں؟ بالکل نہیں چھوڑ دیتی. مطلب وہ نارمل جو ان کا وہ ہے کہ وہ اپنے لگی ہوتی ہیں گھر میں, وہ اتنا شوہر کو بہت وہ نہیں کرتی ہیں. لیکن جب وہ شوہر, جیسے ہمیں عادت ہوتی کہ بھائی شوہر آیا تو وہ ٹھیک ہے کھانا دے, ہاں یہ, لیکن وہ ایک شادی شدہ زندگی میں ایک اس کے بعد ٹائم کے بعد اتنا تو وہ نہیں ہوتا نا خیال اور اتنی محبت وہ جو ہے اس کو پتہ چل گیا نا, ہی نوز کہ بھئی یہ پرابلم ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ پھر آپ اپنے ہر جو ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایکٹ کر رہے ہو. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے اپنا کہنے کا, اچھا میں یہ کہہ رہی تھی مینیا میں بیسکلی اینٹی سائیکوٹکس زیادہ تر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں وہی بات ہے, ڈیلیوژن ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں, اگریشن ہوتی ہے, اور بیسکلی آپ کا ڈوپامین بہت بڑا ہوا ہوتا ہے برین میں, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اینٹی سائیکوٹکس لینی پڑتی ہیں, اور موڈ اسٹیبلائزرز بیسکلی یوز کیجیے. اینٹی ایپلیپٹکس ہوتی ہیں کچھ دوائیاں جو کہ ایپلیپسی میں استعمال کی جاتی ہیں. اکثر ہم جب وہ لکھ کے دیتے ہیں تو ہمیں پہلا سوال یہ تو یہ تو مرغی کی دوائی ہے, آپ نے ہمیں کیوں لکھ کے دی ہے؟ تو دے آر, میں وہی اس فورم پہ آج بیٹھ کے سمجھا رہی ہوں لوگوں کو کہ دیٹ از بیسکلی آلسو یوزڈ ایز این موڈ اسٹیبلائزر. آپ کے مزاج کو اعتدال میں رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, تو یہ جو ایک دم سے پینک اٹیکس ہوتے ہیں, آپ کو ہاٹ فلیشز ہونے لگ جاتے ہیں, چھوٹی سی بات آپ اپنی ایک دم سے سوار کر لیتے ہیں, دس از آلسو سم تھنگ ریلیٹڈ, دس از اینگزائٹی. دس از اینگزائٹی. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے آمنہ. اس چیز سے ڈر, اس چیز کا خوف بہت ہے لوگوں میں, لیکن انگزائٹی یاد رکھیں کہ کسی حد تک ہم سب کے اندر ہے, اور جو کہ نارمل ہے, اور جو کہ اچھی چیز اس لیے کہ یہ ہمیں بچاتی ہے. سپوز کہ یہ ہمارا وہ میکینزم ہے جو ہمیں بچانے کے لیے ایکٹیویٹ ہوتا ہے, تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. کہ اگر ہم سپوز کہ ابھی کوئی بہت تیز آواز سن لیں تو ہم تینوں اٹھیں گے, بھاگیں گے. یہ انگزائٹی ہے بیسیکلی, اور یہ ہمیں فائٹ اور فلائٹ پہ لے جاتی ہے, اور یہ ہر وقت الرٹ رہتی ہے, ہر وقت کیوز کو دیکھتی ہے, ڈیٹیکٹ کرتی ہے چھوٹے سے چھوٹا ڈینجر. تو ہم ٹھیک ہے, ادھر سے ہم کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بات کریں آج ADHD اینڈ PTSD اور بائی پولر, بارڈر لائن. بہت اچھے سے آپ لوگوں نے بارڈر لائن ہم نے کر لیا, بائی پولر کو کر لیا. ADHD ایک فیشن بن گیا ہے, یہ کیا چکر ہے ہیرا؟ ہر بچہ آ کے کہہ رہا ہے مجھے ADHD ہے. اوکے, بیسیکلی آمنہ ADHD میں اٹینشن, فوکس, ان چیزوں کا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر پاتے. تو یہ جو فیشن بن گیا ہے پڑھائی نہ کرنے کے لیے, اکثر اب ہم اس کو اوور جنرلائز تو نہیں کر سکتے, کچھ کا جینوئن ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ADHD بہت ارلی سٹیجز پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے جب بچہ اسکولنگ شروع کرتا ہے. تو جو ADHD کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں, اکثر ٹیچر یہ شکایت کرتی ہیں کہ ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے, یہ اپنا ٹاسک کمپلیٹ نہیں کرتا, یہ ہائپر ہے, یہ اٹینشن, اس کی کچھ جو اٹینشن اسپین ہے وہ بہت کم ہے, فوکس اس کا ہو جاتا, اور بہت زیادہ فجٹنگ کرتا ہے, اپنی چیزوں میں لگا رہتا ہے. آئی کانٹیکٹ کا ایشو ہوتا ہے, اس میں آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر پاتے. تو یہ بہت ارلی اس پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر اٹینشن کا ایشو ہے, فوکس کا, تو ان کے جو اکیڈمکس ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ریزلٹ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ارلی سٹیجز پہ اس کے ڈائگنوسس آج کل ہو جاتے ہیں. جو ہمارے پاس ایڈلٹ کلائنٹس آتے ہیں ADHD کے ساتھ, وہ کلائنٹس ہیں یا تو بچپن میں ڈائگنوز نہیں ہو سکے, اور ابھی جا کے ابھی ہوتا ہے, ایڈلٹ ہوتے ہیں جو ADHD کے ساتھ ہوتے ہیں, مگر
اکثر مس ڈائگنوز اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں آج کل ہمارا اٹینشن اسپین ویسے ہی کم ہو گیا, ریلز 3 سیکنڈز آپ 2 گھنٹے کی مووی دیکھنا عذاب لگتا ہے کیونکہ وہ فوراً جو انسٹنٹ وہ ہے نا ریوالو 3 سیکنڈز. ہاں, تو ہمارا لمبک سسٹم ہم نے اتنا روسٹ کر دیا ہے کہ فوراً ہم اسکرال کرتے ہیں تو 2 یا 3 گھنٹے کی فلم بھی ہمارا اتنا بھی ختم ہو گیا. فوکس ہمارا خراب ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ڈوپامین اتنا ریلیز کروائیں گے اپنے برین سے اس حد تک تو آپ کا فوکس کہیں نہ کہیں جائے گا. دوسری چیز, یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سملر ہوتی ہیں ADHD کے سمٹمز کے ساتھ, تو کلائنٹ کو لگتا ہے جی مجھے ADHD ہے. اب ہم فوراً سے ڈائگنوز کیوں نہیں کرتے, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو ایز اے لیبل یوز کیا جا رہا ہوتا ہے یا اپنی ذمہ داریوں سے دور جانے کے لیے. تو وہاں پر میں اکثر اس ڈائگنوسس کو اس حد تک روکتی ہوں جب تک کہ میں پورا شور نہ ہو جاؤں, کہ آپ کو پتا ہو کہ اس کی اسکول کی ہسٹری, اس کے پیرنٹس, فیملی ممبرس, تب جا کے ہم وہ ڈائگنوسس. ادروائز موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا, ADHD نہیں ہوتا, جسٹ آج کل کی جو زندگی کا جو ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے آپ کا اٹینشن, آپ کا فوکس خراب ہے, مے بی اسٹریس, مے بی بہت ساری چیزوں میں. بیسیکلی تو لائف سٹائل کو ہی اس وقت ہم کر سکتے ہیں بلیم, کیونکہ لائف سٹائل ہی بہت برا ہو چکا ہے ہر لحاظ سے, چاہے وہ, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پیپل یوز دس ایز این ایکسکیوز کہ ہمیں ADHD ہے تو پھر اگلا کہہ دیں اس کو تو ADHD ہے, اس سے دور ہو. یہ فوکس ایسا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بیسکلی ADHD جو ہے نا وہ اٹس جینزی, It's a Gen Z term now. It's a Gen Z term. حالانکہ it's a disorder. It's a disorder. With جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بہت سارے برین میں ایسے نیورو کیمیکلز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں اسٹیمولنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. عام دوائیوں سے ٹریٹ بھی نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک ہے, it is not that easy. جو جتنا آسان ہے اس کو بولنا اتنا آسان نہ تو اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے برداشت کرنا ہے. مطلب ایز اگر جیسے جن لوگوں کو ADHD ہوتا ہے ان سے اگر آپ کبھی ملیں یا ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ what they have suffered all through their lives basically. بچپن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ADHD کے بچے, ایک تو آپ کو اٹینشن ڈیفیسٹ ملے گا, مطلب نہیں اٹینشن ڈیفیسٹ, مطلب وہ فوکس نہیں کر سکیں گے بچے, ٹھیک ہے, اور ہائپر ایکٹیویٹی ہوگی. جیسے ابھی یہاں بیٹھا ہے بچہ, پھر 2 سیکنڈ کے بعد وہاں بیٹھا ہے, پھر وہاں بیٹھا ہے, پھر اچھل کے ادھر چلا گیا, پھر مطلب وہ آپ کو کلینک میں جب ADHD کا بچہ آتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بچہ ہاں یہ ADHD کا ہے. ہمیں وہ ہمیں پیرنٹس تو بعد میں بتاتے ہیں, لیکن اس کو دیکھ کے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے, بیکاز ان کا اٹینشن اسپین اتنا کم ہوتا ہے اور ہائپر ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پاس کلینک میں 5 سے 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو سٹ. اچھا, اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ اوبیسلی دوائیوں سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے انیشلی, ٹھیک ہے, تھیراپیز اور بیہیویئر تھیراپیز اور وہ سب ساتھ چلتی ہیں. اوبیسلی آکوپیشنل تھیراپی ہے, بیہیویئر تھیراپی ہے, سارا جو ہے سلسلہ جو بچوں کا ہوتا ہے. پہلے تو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے تھرو اس کو ہم ڈائگنوز کراتے ہیں, کیونکہ مے بی وی آر رانگ, ٹھیک ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے, آٹزم ہو سکتا ہے, کوئی MR ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں بالکل, ڈسلیکسیا بھی ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ آپ کے پاس کانسنٹریٹ نہیں کر رہا یا وہ ہو سکتا ہے MR ہو اس وجہ سے کانسنٹریٹ نہ کر رہا. MR مطلب ہے مینٹل ریٹارڈیشن, یعنی کہ لرننگ ڈسیبلٹی, جو کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی جیسے کہ آپ کہہ دیں کہ مطلب جس کا IQ کم ہے, تو ہو سکتا ہے IQ کم ہو اس وجہ سے فوکس نہ کر پا رہا ہو. صحیح, ٹھیک ہے, اور بیہیویئر ایشوز ہوں اس لیے ہائپر ایکٹیو ہے. تو آپ کو پہلے تو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرانا, ٹھیک ہے, پھر ہو گیا, پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس کنفرمیشن آ گئی کہ ADHD ہے تو along with therapy آپ کچھ دوائیاں شروع کرتے ہیں جنہیں ہم اسٹیمولنٹس کہتے ہیں, ریٹائلن وغیرہ جیسے عام اس میں کی جاتی. تو وہ بھی کوئی ایسی دوائی نہیں کہ وہ جو آپ بس کسی کو بھی دے دیں, تو جب تک یو آر ویری ویری شیور تو پھر وہ دوائی دی جاتی ہے. اچھا, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو کسی سے سنا میں نے کہ اگر آپ یہ CSS کے ایگزامز دے رہے ہیں, آپ ڈی فوکس ہو رہے ہیں, تو دیر آر سم میڈیسنس ٹو ٹیک. وہ یہی آر دے سیف ٹو ٹیک؟ نو, دے ہیو ویری ہائی ایڈکٹیو پوٹینشیل. ٹھیک ہے, کیا اس کے آپ کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی بتاؤ. ڈوپامین اس سے بڑھتا ہے, تو پیشنٹس کین ہیو ہیلوسینیشنز, ڈیلیوژنز اگر بہت زیادہ
اس کو لیا جائے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو بہت سارے جیسے فجٹینس, انگزائٹی, اگر آپ کو سائیکوسس کی طرف نہیں بھی اگر لیٹس سپوز آپ جاتے ہو, لیکن اف یو اسٹارٹ پاپنگ اٹ تو وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ ڈرگز لے رہے ہیں. ہاں obviously اگر آپ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کسی کام کے لیے, فورسفلی اپنے برین سے ریلیز کروانا وہ بیڈ ہوتا ہے. دوسرا ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی کہ جو ADHD یہ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے, مطلب بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے یہ کنڈیشن. یہ ایسا نہیں ہے کہ اسٹریس ہوا اور ADHD ہو گیا یا کوئی شاک لگا یا کوئی انوائرمنٹل فیکٹر انوالو نہیں ہے, یہ ماں کے پیٹ سے. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ اکثر جو میل فیٹس ہے, اگر ماں کے پیٹ میں میل بچہ ہے تو زیادہ چانسز ہیں, اگر وہ اس 9 مہینے میں اسٹریس کا شکار رہی ہے, پریشانیوں کا شکار رہی ہے, اس کا کورٹیسول بڑھ گیا ہے, تو چانسز ہوتے ہیں کہ جو بچہ ہے, اور اگر میل فیٹس ہے تو چانسز ہیں کہ وہ ADHD کے ساتھ پیدا ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب پریگننٹ ہو ماں, اس کو اسٹریس نہ دو, اس کو خوش رکھو. یہ کیا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, ایسا کہاں ہوتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. وہی تو ٹائم کا ویٹ کرتے ہیں لوگ کہ یہ پریگننٹ ہو, اس کو سٹریس دیں, اس کو تنگ کریں, آگے اپنی اولاد کے لیے پھر خرابیاں پیدا کریں. نہیں دیکھیں نا, جو ہوگا وہ جو بچہ اندر ہے, جتنا ریونج ہے وہ پریگننٹ عورت سے ہی لیا جا سکتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہے. بٹ یہ کہ اس وقت اگر ہائی کورٹیسول ہے تو وہ فوراً بچے کے برین پہ اثر کرتا ہے, اور بچہ جو ہے وہ ADHD, آٹسٹک. کیونکہ ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ ماں جب پریگننٹ تھی کیسا تھا, جہاں وہ رہتی تھی ماحول کیسا تھا, تو اکثر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میں اس وقت یہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, وائلنس کا شکار, ایون تک ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آف کورس آپ پلیز یہ بتائیں کہ یہ کتنا غلط ہے کہ آپ کی جس اولاد کے لیے جس جو بڑی خواہشیں ہوتی ہیں کہ بیٹا ہو جائے اور بیٹی ہو جائے, جس نے اس کو بیبی بیئر کیا ہوا ہے, جس کی اس عورت کا خیال تو رکھنا بہت ضروری ہے نا. اینڈ یہی جو ہیں ٹراماز, یہ آپ کو ٹریگر کرتے ہیں آگے جا کے, اسٹریس میں آپ کے اسٹریس جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے ڈپریشن. بالکل. دیکھیں ماں کے اندر جو بھی ہو رہا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایموشنل ٹراما دے رہے ہیں, سائیکولوجیکل ٹراما دے رہے ہیں, یا وہ پریشان ہو رہی ہے, تو اس کا بچے پہ کیا اثر ہوگا. لوگوں کا مطلب یہ شاید ایک وہ ہے پرسپیکٹو ہے, لیکن عورت کے جسم میں جو بھی ہو رہا ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو, ٹھیک ہے, اس کا اثر آپ کے بچے کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ کی ساس یہ کہتی ہے یہ مت کھاؤ بچے کے لیے ایسے ہو جائے گا, جب کھانے پینے میں اتنے زیادہ وہ جو ہے, اچھا ہمارا فوکس ہوتا ہی کھانا پینا ہے, یہ کھلا دو وہ کھلا دو, جبکہ بیلنس رکھنا چاہیے. بالکل, ہر چیز نہیں کھلانی ہے. اچھی بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. ابھی میں بھی لائک آن ٹپ آف مائی ٹنگ کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیسی گھی کھاؤ بچہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, تم کھاؤ گی تو بچہ موٹا ہوگا, یہ فکر نہیں ہوتی کہ عورت بیچاری موٹی ہو جائے گی. تم کھاؤ بچے کو, یہ میرا پوتا آئے گا, میری پوتی آئے گی, اس کا خیال رکھنا یا جو بھی, اور اس کی مینٹل ہیلتھ کی فکر نہیں. اور آپ یقین کریں جو سٹریس ہارمونز ہماری ویسے ہی پریگنینسی اٹ سیلف ایک فزیولوجیکل چینج ہے, ٹھیک ہے, بیماری تو نہیں ہے لیکن ایک چینج تو ہے نا, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کے جو کیا کہتے ہیں ایموشنل لیبلٹی اتنی بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ ایموشنلی اتنے انسرٹن یا ویک ہو جاتے ہیں لیٹس سپوز, ٹھیک ہے, تو ایوری تھنگ از افیکٹنگ یو ڈبل. جب آپ سوچیں کتنی زیادہ کنیکٹیوٹی ہے, obviously جو کھانا پینا جا رہا ہے وہ یہ بھی تو جا رہا ہے. یہاں تو یہ بھی مائنڈ کیا جاتا ہے کہ عورت سو کیوں گئی زیادہ, لڑکی اتنی دیر سو کے کمرے سے کیوں نکلی, کہ بچہ ہونے والا تو کیا ہوا, بیمار تھوڑی ہے کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں چھوڑ. اور ایک اور چیز جو آپ نے کھانے پینے پہ ابھی جب بات ہو رہی ہے, تو آمنہ جو ہمارا گٹ ہے نا وہ سیکنڈ برین ہے. بالکل بالکل, کیونکہ ہمارے گٹ کا اپنا خود کا نروس سسٹم ہے جس کو ہم انٹیرک نروس سسٹم کہتے ہیں, ہمارے گٹ کا, اور 100 بلینز وہاں پر نرو سیلز ہیں. اور جو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ بڑی میجر رول پلے کرتی ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے, 90% سیروٹونن آپ کے گٹ میں بنتا ہے, ڈوپامین آپ کے گٹ میں بنتا ہے, جو آپ کھا رہے ہو, تو کہیں نہ کہیں یہ چیز لیڈ کرتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, کہ اگر آپ اچھا کھا رہے ہو تو آپ کی مینٹل ہیلتھ آٹومیٹیکلی بیلنس رہے گی, اسٹیبل رہے گی. ابھی آپ نے ایک اور بات کرنی تھی لائف سٹائل کے اوپر, جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لائف سٹائل ہمارے بڑے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. ہمیں جم نہیں کرنا, ہمیں کوئی ورک آؤٹ نہیں کرنا, ہم نے سارا دن ٹی وی کے ساتھ پوٹیٹو کاؤچ بن کے بیٹھے رہنا ہے, کاؤچ پوٹیٹو یا پوٹیٹو کاؤچ بن کے بیٹھے رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. لائف سٹائل کتنا افیکٹ کرتا ہے آپ کی مینٹل ویل بینگ کو؟ دیکھیں یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اتنا ہی ضروری ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کھانا پینا سونا ضروری ہے.
آپ کا اگر ہم ورک آؤٹ کی بات کر رہے ہیں, واک کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اتنا ہی ضروری ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ موٹیویشن نہیں آ رہی جم کی یا واک کی, تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کھانا کھانے کے لیے آپ کو کوئی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, پانی پینے کے لیے نہیں ہوتی, اسی طرح ورک آؤٹ کے لیے, واک کے لیے بھی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ورک آؤٹ اور ایکسرسائز کا کہ جب آپ کرنے لگتے ہیں تو سیروٹونن بننا شروع ہو جاتا ہے, ڈوپامین بنتا ہے, جو کہ ایک موٹیویشن کے لیے بہت میجر رول پلے کرتا ہے. جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں ان کا سیروٹونن سٹیبل ہوتا ہے, ڈوپامین بن رہا ہوتا ہے, اگلے دن کے لیے وہ پریپیئر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے. وہ ایفرٹ نہیں لگاتے ہیں جو ایک 2 مہینے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے عذاب ہوگا یہ سوچنا بھی کہ او مائی گاڈ مجھے اب جم جانا ہے, واک کرنی ہے, بنسبت اس کے جس کے روٹین کا حصہ ہے یہ. جیسے کہ کھانا پینا سونا روٹین کا حصہ ہے. اور میں اس طرح بھی کہتی ہوں کہ بہت زیادہ بڑے بڑے گولز نہ بنائیں, اچیویبل فلیکسیبل گولز بنائیں کہ میں 30 منٹس واک کروں گا, 30 منٹس میں جم کروں گا. ٹھیک ہے, جب آپ 30 منٹس کر لیں گے نا, آپ کی باڈی خود ہی آپ کو پریپیئر کرے گی, آپ 40 منٹس پہ جائیں گے, 50 منٹس پہ جائیں گے. پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سب کچھ مس کر دیں گے, جم مس نہیں کریں گے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی باڈی سے ہیپی ہارمونز ریلیز کرا رہے ہیں. بالکل. اور یہ ہیپی ہارمونز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, جو کہ اچھی ایڈکشن میں آتا ہے کہ آپ مس کرتے ہیں اپنے جم کا سیشن کہ میں آج بڑا کیونکہ میں نے جم نہیں کیا. بالکل. آپ ان کیمیکل کو اتنا مس کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ جم جائیں گے. آپ نے دیکھے نا جم ایڈکٹس وہ نہیں چھوڑتے کہیں بھی دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ خوشی ملتی ہے, وہ محسوس کر چکے ہیں صحیح اس چیز کو جو بعد میں. کیا ایک یہ بھی ریزن ہے ہمارا یہ جو ADHD ہمیں آج کل ہمیں ہونے لگ گیا ہے سب کو, یہ ایک تو ہم نے کہا ریلز کی وجہ سے, یہ جو ہماری انوائرمنٹ بھی ہے ہمیں ایک جگہ فوکس نہیں ہونے دیتی. آپ روڈ پہ نکلیں, آپ 10 لوگوں سے لڑتے ہوئے جاتے ہیں, آپ کو وہ افیکٹ کرتی ہے چیز. پولیوشن ہے, ٹریفکس کے برے حال ہیں, سسٹم کے برے حال ہیں. کیا یہ بھی ایک ریزن, ون آف دا میجر ریزن؟ اچھا, دیٹ از ناٹ ADHD. ایک تو سب سے پہلے یہ جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے, وچ از ناٹ اے پارٹ آف ADHD, بٹ that is most likely a part of anxiety or depression. ایجی ہونا, ہاں ایجی ہونا سارا وقت جو ہے نا, یا پھر ہم لیٹ سپوز ابھی ہم نے کوئی کام کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم بھول گئے, ٹھیک ہے, یا ہم لیٹ سپوز کلاس میں بیٹھے ہیں, ٹیچر کچھ پڑھا رہی ہے اینڈ وی کین ناٹ فوکس. اکثر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اس پرابلم کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں کہ وی کین ناٹ فوکس, ہمیں ADHD ہے, یا ہم کلاس میں فوکس نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں ADHD ہے. آئی واز لائک کہ اچھا ایسے تو کوئی بھی نہیں فوکس کر پاتا, تو کیا سب کو ADHD ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر کلاس میں 50 بچے بیٹھے ہیں تو اس میں سے 40 بچے کہیں گے ہم فوکس نہیں کر پاتے ہیں, تو ADHD تو نہیں ہے. تو دس از بیکاز اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کیوں نہیں فوکس کر پاتے. لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اینگزائٹی, ڈپریشن, پری آکوپیشن, اوور تھنکنگ. ہم روکوں گے, آپ کو ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بات کریں آج اوور آل انگزائٹی اینڈ بیسکلی ڈس آرڈرز جو ہیں ہمارے اندر باڈی میں, جو ڈس آرڈرز ہیں ہمارے برین کے ڈس آرڈرز ہیں, اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی تھراپسٹ کو, سائیکائٹرسٹ کو, سائیکالوجسٹ کو ضرور دکھائیں, کیونکہ اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے, بڑی بیماریوں کے لیے جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے, کیونکہ آپ کی مینٹل ویل بینگ صحیح ہونا بہت ضروری ہے. ہیرا, لائف سٹائل پہ ہی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا جم کریں, یہ کریں, آپ بتا رہی تھی کہ آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, بٹ دیر آر سرٹن ٹائمس فار سم پیپل جو اس موڈ میں بھی اپنے آپ کو لا نہیں پا رہے ہوتے, حالانکہ وہ جم جاتے ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے رک جاتے ہیں, ان کو انگزائٹی ہو گئی یا ان کا دل نہیں چاہ رہا. آپ نے کہا ایک موڈ ہوتا ہے جس میں آپ چلے جاتے ہیں, فائٹ اور فلائٹ موڈ. یس, فائٹ اور فلائٹ. جی, اب اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے پینک اٹیک کو؟ تو بیسیکلی اگر ہم پینک اٹیک یا انگزائٹی اٹیک کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک چیز کی اور اب آپ بیٹھ گئے کہ اب آپ نے 360 اس پہ کام کرنا ہے. سپوز آپ نے اپنے کھانے کا خیال رکھنا ہے, بیلنس ڈائٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کھانا چھوڑ دیں, بیلنس ڈائٹ. لیکن اگر کھانے کو ہی دل نہ چاہے, یہ تو پھر ایک الگ چیز ہے. ہاں, مطلب میں اس انگزائٹی کی بات کر رہی ہوں. اس کا میں جواب یہ دیتی ہوں, اگر کھانے کا دل نہیں چاہ رہا, اٹ مینس آپ اپنی باڈی کو اور اسٹریس میں ڈال رہے ہو. جب ہم ڈپرائیوڈ کرتے ہیں اپنی باڈی کو, کھانا نہیں دیتے, تو وہ اسٹریس ہارمون اور بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا کورٹیسول بڑھا ہوا, آپ کو بھوک نہیں لگتی,
کیونکہ کارٹیسول ڈائجیشن کو روک دیتا ہے. تو یہ ایک میجر سائن ہے. اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی اٹ مینس آلریڈی آپ کا کارٹیسول بڑھا ہوا ہے. دیر آر ٹو تھنگس, ایک آپ کو اسٹریس ایٹنگ پہ لے جاتا ہے, ایک آپ کو اسٹارونگ پہ لے جاتا ہے. اب یہ جو اسٹریس ایٹنگ ہے یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہوتی جاتی ہے بیکاز یو ڈونٹ ریئلائز کہ آپ کھاتے جا رہے ہو کھاتے جا رہے ہو کھاتے جا رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. ایک آپ کو بالکل اسٹارونگ پہ لے جاتا ہے جس میں آپ بالکل ختم ہو جاتے ہو. اب اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری باڈی جو ہمیں سگنل دیتی ہے وہ انہی چیزوں پہ, وہ بتاتی نہیں ہے, وہ وربلی ہم سے بات نہیں کر رہی ہوتی, بٹ وہ کچھ سائن دے رہی ہوتی ہے جو کہ بڑے میجر سائن ہوتے ہیں اور بڑے آبویس ہوتے ہیں. سپوز کہ بھوک نہیں لگ رہی ہے تو ہم نہیں کھاتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے ہم تھوڑا سا ویٹ کم کر لیں گے, بٹ اگر آپ ڈپرائیو کر رہے ہیں اپنی باڈی کو تو آپ اس کو اسٹاف کر رہے ہیں اور وہ اسٹریس میں جائے گی. دوسری چیز, اگر آپ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں تب بھی آپ اس کو, کیونکہ باڈی کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, اگر میدے میں ہر وقت کھانا ہے تو وہ ہر وقت ڈائجیشن کر رہی ہے بالکل, اب اس کو اور بھی چیزیں کرنی ہے تو آپ دوسری جگہوں پہ پھر نیند آپ کی جیسے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ باڈی سے مسلسل کام لے رہے ہیں, سلیپ لیس ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز کو جو بیلنس کا ورڈ جو میں بار بار یوز کر رہی ہوں وہ سب چیزوں میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے کھانے پہ بات کر لی, ہم نے تھیراپیز پہ بات کر لی, ہم نے دوائیوں پہ بات کر لی. اب ہم آ جاتے ہیں وہ چیزیں جو ہمارے نروس سسٹم کو ایکچوئل یہ بتائیں کہ وی آر سیف. اچھا, یہ ایلیمنٹ مسنگ ہے. ہم کام کر رہے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ ہیں, ہم جم جا رہے ہیں, واک جا رہے ہیں, وہ ایک الگ اس کے بھی فائدے ہیں, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی, اس کے فائدے ہیں, بٹ ایک میجر چیز جو مسنگ ہے آج کل وہ ہے میڈیٹیشن, یا اپنے نروس سسٹم کو یہ بتانا کہ آئی ایم سیف. اب اگر ہم ڈیپ بریدنگ, جو انٹرنیشنل ٹول ہے انگزائٹی اور پینک اٹیک کے لیے, ڈیپ بریدنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم انٹینشنلی سانس لیتے ہیں, ناک سے سانس لیتے ہیں, اسے ہولڈ کرتے ہیں اور منہ سے آہستہ آہستہ سانس باہر نکالتے ہیں. یہ ہمارے برین کو ڈائریکٹ سگنل دیتا ہے کہ آئی ایم سیف. دوسری چیز جو یہ کرتا ہے, جو میں ابھی آمنہ ابھی میں کرواؤں گی سب کو, اور میں رائٹ ٹیکنیک کے ساتھ ابھی کرواؤں. اوکے, تو آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جانا ہے. پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اس کو ہم بیلی بریدنگ کہتے ہیں. بیلی بریدنگ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے سانس لینا سیکھیں گے, اور وہ کیوں ضروری ہے کہ جب ہم پیٹ سے سانس لیتے ہیں تو ہم اپنی ویگس نرو کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ویگس نرو رسپانسبل ہے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے. روزمرہ کے کام ٹینشنز میں کیا ہوتا ہے کہ ویگس نرو جو ہے وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتی, تو آپ ہر وقت فائٹ اور فلائٹ میں ہو. ایون کچھ بھی نہیں ہے, آپ گھر میں ہو بٹ اسٹل آپ فائٹ اور فلائٹ میں ہو. تو اپنی ویگس نرو کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ڈیپ بریدنگ ضروری ہے. ناک سے سانس اندر لیں گے 4 seconds, hold and exhale through your mouth slowly and gradually. Now I'm now focus on your belly and imagine کریں کہ آپ اپنے بیلی کو باہر کی طرف دھکا دے رہی ہیں جب آپ ناک سے سانس اندر. ٹھیک ہے, good, hold and exhale through your mouth. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی باڈی کو بالکل ریلیکس چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس ایک ہاتھ یہاں ایک ہاتھ یہاں, یہ میں شروع میں اس لیے رکھواتی ہوں تاکہ آپ کو پراپر یہ پتہ چلے کہ آپ اپنی بیلی کو یوز کر رہے ہو. ٹھیک ہے, چیسٹ کو ہم زیادہ موو نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھوریسک بریدنگ میں آ جاتا ہے. جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ہم شیلو بریدنگ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم اپنی باڈی کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ آئی ایم سیف. تو جب آپ آمنہ سیف ہوتی ہیں تو آپ کیسے بیٹھتی ہیں؟ ایسے تو نہیں بیٹھتی ہوں, میں تو بس ایسے بیٹھنا. یس, ایسے ہی بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ریلیکس چھوڑا. اب آپ ناک سے سانس اندر, پیٹ باہر کی طرف, ہولڈ اینڈ ایکسہیل تھرو یور ماؤتھ سلولی. پیٹ تو باہر نہیں آ رہا, اس سے آ جائے گا جب آپ اس کو بار بار پریکٹس کروں گی تو ہو جائے گا. اینڈ دس از میڈیٹیشن, ایک طرح میڈیٹیشن. اور پیٹ کو باہر نکالنا اس لیے ضروری ہے بیکاز ہم نے اپنے لنگس کو 100% یوز کرنا ہے. ادھر اتنی جگہ نہیں ہے, جب آپ پیٹ کو نکالیں گے تبھی لنگس اندر جائیں گے. ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا, یہ تو انہوں نے بتا دیا, اب جو ایک چیز ایڈ آن, یہ ویسے تو بہتر یہی بتا سکتی ہیں, لیکن ایک چیز اور ہے جو پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس آلسو ٹیکنیک بیسیکلی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیپ بریدنگ سے نہیں, ان کو اتنا زیادہ وہ ہو رہا ہوتا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن بھی کریں ساتھ. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ڈفرینٹ جو مسلز ہوتے ہیں ان میں آپ پہلے ٹینشن یا اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو فلیکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سمجھ لیں آپ اسٹریس پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کو ریلیکس کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں. یہ سیٹ آف مسلز ہوتے ہیں ڈفرینٹ جو کہ اس میں انوالو ہوتے ہیں, آپ ان کو
جو آپ کا سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے ٹیکنیکس, اور اٹس ایکول ٹو میڈیٹیشن یا جو بھی آپ اس کو کہنے ہیں, ٹیکس اراؤنڈ 20 منٹس یا اتنا پورا. اگر آپ کو روز آپ کریں گے تو 20 سے 25 منٹ میں پورے آپ کا جو ہے نا وہ ہو جائے گا. آپ کو تھوڑا سا سکون کا ایک جگہ چاہیے گھر میں, اینڈ یو نیڈ اے پلیس جہاں پر آپ یہ کر لیں, اینڈ اٹ ہیلپس اے لاٹ. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں نا, تو جن لوگوں کو انگزائٹی ہے, ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہوتا ہے جو اٹس بیسکلی, میں وہ کروا سکتی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسک ہم کیا کرتے ہیں کہ اسٹارٹ ڈیپ بریدنگ سے ہی ہوگا. کلائنٹ کو ہم 2 ویکس دیتے ہیں کہ وہ جسٹ ڈیپ بریدنگ کو پریکٹس کرے, کیونکہ ہم ڈیپ بریدنگ سے ہی ان کو ٹرانس میں لے کے جاتے ہیں. تو پی ایم آر پروگریسو مسل ریلیکسیشن ایک تھیراپی ایک ہے جو کہ انگزائٹی اور پینک اٹیکس کے ساتھ جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے نروس سسٹم کو بیسیکلی یہ بتانے کے لیے کہ ناؤ یو آر سیف ود یور تھراپسٹ, اور اگر آپ گھر پہ کر رہے ہیں یو آر سیف, کیونکہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے نا وہ سگنلز اور سینسز پہ فائٹ اور فلائٹ میں جاتا ہے. صحیح. تو جب آپ ڈیلی اس کو یہ بتائیں گے 20 منٹس یا 15 منٹ کہ آئی ایم سیف, تو کارٹیسول کم ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا کارٹیسول کم ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا شروع کر دیں گے. سپوز کہ اگر آپ کی باڈی ریلیکس ہے نا, آپ کا مائنڈ ریلیکس ہے. اگر آپ کا مائنڈ ریلیکس ہے تو آپ اپنے ایموشن کو صحیح سے پروسیس کر پائیں گے. اگر آپ کی باڈی ریلیکس نہیں ہے, مائنڈ بھی ریلیکس نہیں ہے, تو چیزیں آپ کو ہٹ کرتی ہیں, اینڈ دین آپ کی پرابلم کریٹ کرتی ہیں ایگزیکٹلی ہر چیز میں, آپ کے کام پہ, آپ کے لوگوں کے ساتھ. اسی لیے کام باڈی کام مائنڈ بیٹر پروسیس ہوتا ہے آپ کے سارے ایموشن. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے لیٹس سپوز جب آپ انگزائٹی میں جاتے ہیں, جیسے انگزائٹی آپ کو کوئی کسی بھی وجہ سے آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے, تو آپ کے جو مسلز یو بیکم ٹینس. ہاں ٹھیک ہے. اکثر آپ نے لوگوں کو, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی, when you are stress, یہ آپ کا جو پوری چیز درد شروع بالکل, یہ اکثر لوگوں کو شولڈرز فروزن شولڈرز, ہیوی ایموشنز یہیں رہتے ہیں جاز میں اور یہاں بیٹھتے ہیں, مطلب آپ کو پتہ ہے ہاں یہ والا ٹھیک ہے. اچھا اب لوگ آتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں درد ہوتا ہے, اور وہ ایم آر آئیز اور سروائکل اور پتہ نہیں کیا کیا کروا کے, اور وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے, اینڈ وی ہیو پرابلم. اور ہمارے نیورولوجسٹ نے بھی کلیئر کر دیا ہے, تو ہمارے فزیو تھراپسٹ نے بھی کلیئر کر دیا, سب نے کلیئر کر دیا ہے, لیکن مطلب نہیں ہو رہا بیکاز آپ اسٹریس میں اتنے زیادہ ہو. تو پی ایم آر ہیلپ کرتی ہے ان ایموشنس کو آپ کی باڈی سے نکالنے میں, ہاں, اور آپ کے مسلس کو ریلیکس کرنے کے. اچھا, اس میں یہ بہت زیادہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس پہ بات بھی کی تھی کہ یوگا ٹریننگ آپ کو بہت زیادہ, اس میں میڈیٹیشن آپ کرو تو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو کسی بھی قسم کا ورک آؤٹ جس میں آپ انجوائے کرتے ہیں, یہ بھی ضروری ہے نا کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے, کہ اگر آپ کو واک اچھی لگتی ہے تو آپ واک کریں, تو آپ کو خود ہی خود اچھا فوکس اچھا ہوتا ہے. اٹس بیسیکلی یو آر ٹیکنگ کنٹرول اوور یور باڈی. یہ جو یوگا ہے, یہ میڈیٹیشن ہے, ڈیپ بریدنگ ہے, پی ایم آر ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو خود کنٹرول کر رہے ہیں, باڈی آپ کو کنٹرول نہیں کر رہی ہے. بالکل. یو لرن کہ آپ نے اپنے مسلس کو کس طرح ریلیکس کرنا ہے, کس طرح اس کو آپ نے فلیکس کرنا ہے, کس طرح آپ نے اس کو, آپ نے اپنی بریدنگ کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. انگزائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو, آپ کی جو باڈی ہوتی ہے, آپ کی جو لیٹس سپوز آپ کی ہارٹ بیٹ ہے بہت تیز ہو گئی, ٹیکی کارڈیا ہو گیا, بریدنگ ایک دم شیلو ہو گئی, بہت زیادہ جو ہے ہائپر وینٹیلیشن شروع ہو جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں. بالکل بالکل. دس آل از ٹیکنگ اوور یو. تو یہ جو ساری ٹیکنیکس ہیں, اٹ ہیلپس یو کہ آپ, ایسا نہیں ہے کہ اگر انگزائٹی ہے, مطلب یہ انگزائٹی کو تو نہیں ختم کر دیں گی مے بی, لیکن یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, اچھے سے ہینڈل کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر لیں گے. اور ایک انسٹنٹ ٹول ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پینک اٹیک کہیں آ گیا ہے تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے, تو اس میں کولڈ واٹر اسپلیشز سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. سپوز کہ اگر آپ کہیں ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو پینک اٹیک آ رہا ہے, یا ایون آپ کوئی اکثر فلائٹ میں ہوتا ہے, تو ہم بتاتے ہیں کہ بالکل ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے, برف والا پانی, وہ آپ نے اپنے چہرے پہ, وہ ایک اور بھی آج کل جو کولڈ واٹر پانی میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی ایک ہے برف, وہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ فورن سے, ٹبس جو ہوتے ہیں جو کرتے ہیں لوگ, وہ بہت ایکسٹریم
ایکسٹریم ہے بٹ آپ فیس اور اس تک رہیں کیونکہ فیس پہ جا کے آپ اپنا برف میں پانی ڈالیں. ہاں اور آپ نے کچھ سیکنڈز کے لیے مطلب سر اپنا جو ہے کچھ سیکنڈز کے لیے برف والے پانی میں ڈال تھوڑا سا اسپلیش بھی کر سکتے ہیں. اچھا ایون آپ ٹھنڈا پانی جو یہاں لگاتے ہیں اور جو ہم نماز میں وضو میں جو ہم اپنا تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے ویگس نرو کو ٹھنڈا کرتے ہیں, جو اسلام نے ہمیں سالوں پہلے وہ چیز نماز میں جب بالکل آپ وضو یہاں پہ کرتے ہیں, جو وہ ویگس نرو کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈا رکھنا بہت ضروری ہے. ویگس نرو جب ٹھنڈا رہتی ہے تو وہ ایکٹیویٹ رہتی ہے. پھر اس کے لیے برف جمائیں, نہیں لائٹ آنی چاہیے, لائٹ آنی چاہیے, برف ہونی چاہیے, کیونکہ ٹینکی کے پانی میں تو گرم پانی آئے گا, تیز گرم, وہ تو اور یہاں سے نروز کو وہ کر دے گا. یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کا بتانا ضروری ہے کہ آپ نے برف جمانی ہے. اگر آپ کے گھر لائٹ آ رہی ہے, اگر آپ کے گھر 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے تو برف جمے گی نہیں. جنریٹر میں جنریٹر اس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. آپ کے پاس دیکھیں یہ بتانا ہمیں ہمارے عوام کو ضروری ہے, کیونکہ عوام سب سے پہلے پوچھے گی کہ میرا پہلا مسئلہ جو اسٹریس شروع ہو رہی ہے. میں ایڈ کرنا چاہوں گی, دیکھیں آپ بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سنگنگ, جب آپ گنگناتے ہیں, میوزک لگانا, آپ جب گنگناتے ہیں تو آپ اپنے ووکل کورڈز کو وائبریٹ کرتے ہیں. جب ووکل کورڈز وائبریٹ ہوتی ہیں ویگس نرو ایکٹیویٹ ہوتی ہے, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. تو ایسی سچویشن میں جہاں برف بھی نہیں ہے تو آپ گانا گانا. بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ گانا گائیں. اچھا مجھے لگتا ہے لسننگ ٹو گڈ میوزک آلسو تھیراپیوٹک. آپ کا دل چاہ رہا ہے, میں ہمیشہ سب کو بتاتی ہوں کہ میں نے اپنے پورے جو البمز ہیں اس میں رکھا ہوا ہے, ایک میرے سیڈ سانگس کی البم ہے, ایک فولڈر ہے, ایک میرا فولڈر ہے بہت زیادہ ہے ڈانس مستی والا, ایک میرا ذرا سلو. تو یہ ہونے چاہیے. تو یو نیڈ ٹو لو میوزک اگر آپ تھیراپیوٹک, اور آپ گنگنا بھی سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں سارے سر آپ کے لگے, جسٹ ہمنگ بھی ہیلپ کرتی ہے. یہ کر سکتی ہے ہمنگ, یا آپ اگر اس سائڈ پہ جا رہے ہیں گنگنانا, ہمنگ. ہاں یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. میں آپ سے گانا ہی سن لیتی ہوں, آپ اتنا گانا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھا میرا جو میں نے ان سے بھی کیا تھا, جنہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنے آپ کو اسٹارونگ موڈ پہ نہ لے کے جائیں گے وہ, بٹ دیر آر ٹائمس یو آر ہیلپ لیس, آپ کو بھوک ہی نہیں لگ رہی, آپ کھانا پڑا ہے لیکن آپ کھا نہیں پا رہے. اب فار دیٹ آلسو یو نیڈ ٹو ٹیک میڈیسنس ٹو کم بیک ٹو دا روٹین. بیسکلی کیا ہے کہ انگزائٹی میں وی ہیو لائک صرف سائیکولوجیکل سمٹمس نہیں ہوتے ہیں, we have physical symptoms as well. اچھا ٹھیک ہے, جیسے کہ بریک ڈاؤنز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی. جی بالکل, مطلب جیسے ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے تو اس میں ایسا نہیں کہ صرف موڈ میں ایشو آئے گا آپ کے, یو ول ہیو لیک آف انرجی, یو ول ہیو لیک آف انٹرسٹ, یہ تو مین ہے. لیکن اس کے ساتھ فزیکل پرابلمس بھی آتے ہیں, جیسے کہ سلیپ ڈسٹربنس, ٹھیک ہے, انسومنیا ہے, بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی اچھا کچھ لوگوں میں انسومنیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں ہائپر سومنیا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ہے نیند کا کم آنا یا نیند بہت زیادہ آنا, بہت لمبا سوچنا. جی بالکل, جیسے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتے ہیں اور ہمیں جسم 16 hours بھی لوگ سو جاتے ہیں, جسم میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اٹس میڈ اپ آف اسٹیل, مطلب اکثر لوگ اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں. تو اٹس ون آف دا ایشوز جو کہ ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں کے ساتھ آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, کہ انسومنیا تو بہت کامن ہے, ہائپر سومنیا تھوڑا سا اتنا کامن نہیں ہے, لیکن انسومنیا از ویری کامن. اکثر لوگوں کو جو ہے انسومنیا کی تکلیف ہوتی ہے. اور لیک آف ایپیٹائٹ, مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ بھوک نہ لگنا, مر جانا. ہاں, یا پھر بعض لوگ اوور ایٹ بھی جیسے کرتے ہیں, اس کے لیے پھر میڈیسنز لینی ہوتی ہیں ہم نے. دیکھیں اگر ہم تو اوور آل انگزائٹی کو ٹریٹ کریں گے یا ڈپریشن کو ٹریٹ کریں گے, ٹھیک ہے, الگ سے تو ہم کوئی چیز نہیں ٹریٹ کرتے. اور جب وہ چیز ٹریٹ ہونا شروع ہوگی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی بھوک آٹومیٹکلی نارمل ہونا. ٹھیک ہے, سلیپ میں تو ایون کوشش کرتی ہوں کہ آئی ڈو ناٹ گو بیونڈ کہ بھائی جو ہے نا بینزوڈائزپینز جو ہم نیند کی دوائی ہوتی ہے وہ بھی نہ دینی پڑے. اچھا, ایکسٹرا, مطلب صرف اینٹی ڈپریسنٹ یا اینٹی انگزائٹی یا جو بھی آپ لیٹس سپوز آپ کا ڈائگنوسس ہے وہی آپ دوائی دیں بس. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائے گا, دونوں سے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم جیسے یہ تو ہم لے رہے ہیں کہ ہمیں ریلیکسیشن کی اوور دا کاؤنٹر کسی نے دوائی دے دی, لوگ بہت زیادہ کچھ نیند کی گولیوں کا استعمال بہت ہمارے یہاں تو ہمیں نیند نہیں آ رہی, ہم نے فٹافٹ کوئی نیند کی گولی لے لی.
کتنا افیکٹ کرتا ہے وہ آپ کی باڈی اور آپ کے مینٹل ویل بینگ کو؟ بہت زیادہ. اچھا. ہمارے ہاں ینگسٹرز پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ایج کے بعد وہ بھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی فزیشین نے لکھ دی تو وہ چل رہی ہے دوائی اور وہ ساری زندگی چل رہی ہے. لیکن اب کیا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے اوور دا کاؤنٹر جا کے ایلپ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایلپ لیتے ہیں, لیگزوٹرن کا بہت استعمال ہے. جی بالکل, اور مطلب اس طرح جو بینزوڈائزپینز ڈفرینٹ آج کل اویلیبل ہیں اوور دا کاؤنٹر ہمارے یہاں بہت آرام سے مل جاتی ہیں. یہ میں یہاں پہ ہمارے پاس میڈیا پہ میں بات کر رہی ہوں, کل کا کوئی مجھے بولے گا, لیکن آپ یہ میں آپ کو غلط بات نہیں کر رہی. یہ غلط بات نہیں, ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے. دس از اویئرنیس دیٹ یو کین ناٹ ٹیک میڈیسنز. آپ کو نیند کی گولی, آپ یقین کریں میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ یہ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نیند نہیں آنی, آپ نے فٹافٹ نیند کی گولی ایگزیکٹلی, اور انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح عادت لگائی ہوئی ہوتی ہے اس طرح, اور دے ڈو ناٹ نو کہ یہ بالکل ایڈکشن کی طرح ہے. جی جی, یہ آج آپ ایک گولی کھا رہے ہیں, 6 مہینے کے بعد ایک گولی اثر نہیں کرے گی. یو ول ڈیولپ ٹالرنس, پھر آپ کو 2 چاہیے, پھر وہ جو 2 ہے وہ بھی کام نہیں کریں گی. یور برین 3 میں چلی جائیں گی. ایگزیکٹلی, جو آپ کے انکریز ہو جائے گی. بالکل, آپ کے جو برین ریسیپٹر ہے وہ کنٹینیوسلی ٹالرنس کریٹ کر رہا ہے اس دوائی کے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ بھی تو نہیں ہے کہ کیا کریں, اگر نیند نہیں آ رہی تو کیا کریں. تو ان کو جو پتہ ہے وہ بس سمجھتے ہیں کہ دوائی کھا لو, انہوں نے یہی دیکھا ہے. کوئی ٹیکنیک ہے جس سے نیند آ رہی ہے؟ بالکل ٹیکنیکس اس طرح کی ہیں دوائیوں کے علاوہ. لائک اگر آپ دیکھیں جو ہماری باڈی نیچرلی جو سلیپ ہارمون ریلیز کرتی ہے وہ رات مغرب کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں. میلاٹونن جو ہوتا ہے وہ ریلیز کرتی ہے ہماری باڈی, بٹ اس کی ڈسرپشن کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے. سپوز کہ یہ اسکرین ٹائم, اگر آپ اس میں بلو لائٹس آتی ہیں جو کہ آپ کے برین کو یہ سگنل دیتی ہیں کہ جاگو. گھر میں جو وائٹ لائٹس لگی ہیں وہ آپ کے برین کو سگنل دیتی ہیں کہ جاگو, تو آپ کا میلاٹونن افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے ان مریضوں کو جو کہ انسومنیا کے ساتھ ہیں, میں کہتی ہوں کہ مغرب کے بعد آپ لوگ اپنی یلو لائٹس یا وارم لائٹس آن کر لیں, وائٹ بند کر لیں. ایون واش روم میں بھی نہ ہو وائٹ لائٹ نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اسکرین ٹائم, سونے سے 2 گھنٹہ پہلے آپ نے فون یوز نہیں کرنا, بیکاز بلو لائٹ اس میں سے آتی ہے اور وہ برین کو سگنل دیتی ہے. ساری انزائٹی تو اسی میں پھنسی ہوئی ہے. بالکل. تیسری چیز کہ آپ نے سونے سے فوراً پہلے کھانا نہیں کھانا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کھانا دے دیا, باڈی نے اس کو اسٹارٹ کر دیا پروسیس, وہ اس کو ہضم کرنے میں لگی ہوئی, تو وہ آپ کو جگائے گی, ٹھیک ہے, آپ کی نیند خراب ہوگی. دوسرا ٹیمپریچر, بہت زیادہ گرمی ہے اگر تو آپ کی نیند خراب ہوگی, ٹھیک ہے. اور باقی آپ کی تھاٹس کہ جب ہم اکیلے میں زیادہ ٹینڈنسی ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے بیڈ روم میں جاتا ہے پھر وہ سارے ٹیبس کھولتا ہے اپنے, ایون 10 سال پرانی چیزیں ساری پرانی, تو وہاں پر جو CBT کام کرتی ہے کہ ہم ان کے کوگنیشن اور ان پہ کام کرتے ہیں. اور جو سب سے میجر چیز ہے جو آپ کو نیند کی طرف لے کے جائے گی, وہ جو ابھی میں نے PMR کا بتایا, پروگریسو مسل ریلیکسیشن. آمنہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک مسل کو ریلیکس کرواتے ہیں, اور جب ہم ان کو ریلیکس کرواتے ہیں تو آپ ان ویوز میں جاتے ہیں جہاں سے نیند اسٹارٹ ہوتی ہے, ڈیلٹا ویوز. میڈیٹیشن میں آپ اپنے الفا ویو سے نکل کے ڈیلٹا ویوز میں جا رہے ہوتے ہیں. میڈیٹیشن کیوں امپورٹنٹ ہے, اور رات میں کرنا تو آپ کی نیند, فوکس, وہ سب کے لیے ہیلپ فل ہے. جب آپ PMR کرتے ہیں, ایک ایسا پروسیس جو یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, آپ ایک ایک مسل کو فوکس کر کے ریلیکس چھوڑ رہے ہیں. ایک مسلز مین ایک مسل, انگلیوں کے, ہاتھوں کے, کونیوں کے, چیسٹ, بیک, تھائز, کاؤز, ایوری تھنگ. اور پھر وہاں سے آپ ان ویوز میں چلے گئے جہاں سے نیند اسٹارٹ ہوگی, تو آپ کی نیچرلی آپ اپنی باڈی سے وہ چیزیں کروا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے شارٹ ٹرم, فوراً ہو جائے تو وہ گولی کھا لیں فوراً. ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نہ انگزائٹی ہے نہ ڈپریشن ہے بہت سارے لوگوں کو, لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم نے اپنا سلیپ سائیکل خراب کیا. سرکارڈین ردم جو ہوتا ہے نا, بایولوجیکل کلاک جو ہے اپنے برین کی, ہم نے وہ کر دیا خراب. ٹھیک ہے, ہم 3 بجے تک موبائل اسکرول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فار نو ریزن, اور ایون اف اٹ از اے ریزن تو بھی 3 بجے یا 4 بجے تک جاگنے کا کوئی. اور اچھا پھر ہم یہ وہ کرتے ہیں کہ ہم 4 دن 4 بجے تک جاگے ہیں, اور اب بیکاز کوئی کالج سٹارٹ ہو رہا ہے, اسکول سٹارٹ ہو رہا ہے, یا کام پہ اب دوبارہ جانا ہے, تو اب ہم بس فوراً سے ہی رات کو 12 بجے یا 11 بجے ہمیں نیند آ جائے اور صبح ہم. ایسا ہوگا نہیں ہوتا, آپ نے اس کو ریسیٹ کرنا. دیکھیں نا, جب سمر ویکیشنز ختم ہوتی ہیں تو بچے, جب سمر ویکیشنز ختم ہوئی, دوسرے 5 اگست کو اسکول کھلنے ہیں, 4 اگست کو کھلنے, تو بچہ اب ٹینشن میں, اب ماں کہہ رہی ہے جلدی سو کیونکہ کل اسکول ہے, لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی, تو وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کے. اور یہاں پر بایولوجی انوالو ہے, آپ کی بایولوجیکل کلاک سیٹ ہو گئی ہے جو کہ آپ کو سگنل دے ہی نہیں رہی سونے کا,
तो आप कैसे सोओगे, फिर आप उसको रीसेट कर सकते हैं, आप उसको बैक करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मैं इतने अरसे से मेरी ये रूटीन है, लेकिन अब मेरे ससुराल वाले क्योंकि बहुत शोर कर रहे हैं और घर में प्रॉब्लम हो रही, तो अब मुझे रात को जल्दी सोना ताकि मैं सुबह जल्दी उठूँ। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जब आप मेडिसिन देते हैं साइकाइट्रिस्ट, तो ये प्लीज़ क्योंकि अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो थेरेपी आपने कराई, ठीक है, सेशंस हो गए, अब आप दवाई पे आ गए, दवाई को भी टेपर डाउन करना आप बताएं लोगों को कि हम करते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बल्कि अक्सर ये जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, हमारे पास तो पेशेंट आते हैं तो कि भाई मैं इतने साल से दवाई खा रहा हूँ, ये दवाई, तो कितनी कितनी गोलियाँ, मतलब 1-2 नहीं 10-10 गोलियाँ लोग खाते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता। मैं इस फोरम से ये बताना चाहती हूँ कि जो आप ये नींद की गोलियाँ खाते हैं और उसको अगर आप एकदम से छोड़ देते हैं, वो भी गलत ठीक है, उससे आपके ब्रेन में प्रॉब्लम होती है एंड यू गेट सीजर्स, यू कैन गेट सीजर्स, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली जो आपके बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं वो आपका एक एज एन एंटी एपिलेप्टिक भी काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो जब आप 10 गोलियां खा रहे हैं एक साथ रोज़ाना, या मतलब इतनी ज़्यादा भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि जब उसको बंद करेंगे तो भी यू कैन हैव प्रॉब्लम्स। जी, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, गो टू योर साइकाइट्रिस्ट, वो आपको तरीके से बताएगा और आपको कोई ऑल्टरनेट ड्रग देगा जो कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स आने से आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और जो भी मेजर डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, क्योंकि नींद ना आना बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का सिम्टम है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो बीमारी ट्रीट करें, ना कि आप स्लीप को ट्रीट करें। हिरात, एंड में कोई मैसेज आप देना चाहें? यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ये लाइफ सेंटेंसेस नहीं है कि जिनमें आप ज़िंदगी भर गुजारा करें। आप बिल्कुल इनको ट्रीट किया जा सकता है, और थेरेपी से, दवाइयों से, और आपकी जो फैमिली की सपोर्ट है, तो बिल्कुल आप एक फुलफिलिंग और एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो साइकाइट्री है या मेंटल हेल्थ के साथ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा अटैच है, ठीक है। हालांकि ये वैसे ही बीमारियाँ होती हैं जैसे कोई भी और बीमारी होती है, ठीक है, एंड ट्रीटेबल, ठीक है। हो सकता है मैं ये बोल दूं कि अगर इट्स नॉट क्योरेबल, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल 100% तो क्योर नहीं होता, लेकिन इट्स ट्रीटेबल, और देयर आर वेरी गुड ऑप्शंस अवेलेबल। और हमें डॉक्टर्स पे फौरन जाना चाहिए, अगर साइकाइट्रिस्ट है, थेरेपिस्ट है, जो भी है उसके पास हमें फौरन कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।